हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ अहमद नूरानी अमेरिका से मौजूद हैं और मैं हूं एजाज सैयद। आज अहमद नूरानी से हमने जो गुफ्तगू करनी है, उनसे पूछना है कि अहमद नूरानी पर जो अटैक हुआ था, वो अटैक किसने किया था? क्या इस अटैक का उन्हें पहले से इल्म था? उन्हें अगर इल्म था तो उन्हें किसने बताया? फिर उनसे हम पूछेंगे उनकी उन बड़ी बड़ी खबरों के बारे में जो उन्होंने दी थी अपने कैरियर के दौरान, जब वो पाकिस्तान में थे और जब वो अमेरिका में थे। उनका पस मंजर क्या है? फिर उनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका, बिलखसूस पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, और पाकिस्तान और अमेरिका में जो जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म के फ्यूचर की। तो आइए अहमद नूरानी से बात करते हैं। अहमद नूरानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। बहुत शुक्रिया जी। अहमद, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि एक पर्सनल जर्नी जो है आपकी, वो पता लगनी चाहिए कि भावलपुर से आपका ताल्लुक है और आप सरायकी नहीं है। और भावलपुर से ही आपने मास्टर्स किया, तो कैसे आगाज कैसे हुआ, जर्नलिज्म में कैसे आ गए? शगी जी, बिल्कुल मैं भावलपुर शहर से बिलोंग करता हूँ। भावलपुर में एक इलाका है उस शरीफ, वहाँ की मेरी पैदाइश है। मेरे जो फादर हैं, वालिद, वो महकमा अनहार में इरिगेशन में सब इंजीनियर थे। और मेरे जो बचपन है सारा वो भावल नगर में गुजरा। मेरे जो वालिद हैं उनकी मुख्तलिफ महकमा अनहार के बंगलों पे पोस्टिंग होती थी। फोटाबास, हारूनाबाद, ये जो एरियाज़ हैं भावल नगर के मुख्तलिफ, फ़कीर वाली वगैरह, इन एरियाज़ में ज़्यादातर मेरा बचपन गुजरा। और तकरीबन 89 में भावलपुर शहर, फिर मैंने जो है वो सादिक दैन हाई स्कूल है वहाँ पे, वहाँ से मैट्रिक किया। सादिक एडल्टन कॉलेज, गवर्नमेंट एससी कॉलेज भावलपुर में नदारा है, वहाँ से मैंने एफएससी और बीएससी की मैथमेटिक्स में। उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कुछ वक्त गुजारा। जो जर्नी थी एजुकेशन के हवाले से, बहुत ही एक शाइनिंग स्टूडेंट वाली जर्नी नहीं थी, लेकिन जो है मैं बहुत एक्टिव रहा एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी भावलपुर शहर में। और जब एक सहाफ़त का शौक़ था शुरू से ही मेरी फैमिली में, मेरे चचा रहमत अली राज़ी जो हैं वो सहाफ़ी थे। शायद उनको या उनकी तहकीकाती खबरें देख के कोई शौक़ पैदा हुआ होगा। तो मुझे जब शुरू में जॉब नहीं मिली इस्लामाबाद में, तो कुछ अर्सा मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के साथ भी मुंसलिक रहा। लेकिन जैसे ही जॉब मिली तो मैंने अपने प्रॉपर करियर का आगाज़ एक तहकीकाती सहाफ़ी के तौर पे तो नहीं, एक आम सहाफ़ी के तौर पे किया। एक न्यूज़ एजेंसी और एक छोटे अखबार के साथ भी मुंसलिक रहा। और 2007 से जियो जंग ग्रुप का जो इन्वेस्टिगेशन सेल था इस्लामाबाद में, जिसको अंसार अब्बासी हेड करते हैं, उसमें मैंने ज्वाइन किया। और पाकिस्तान में अपनी जॉब छोड़ने 2019 तक मैं उसी से वाबस्ता रहा। इस दौरान साहब आपके सामने मेरा काम कभी अच्छा कभी बुरा जो है वो आपके सामने रहा। और ज़्यादातर जो फोकस है वो बैड गवर्नेंस और करप्शन के ऊपर जो तहकीकात है वो हमारा सेल जो है वो करता था। इसी हवाले से काम किया। तो ये मेरा एजुकेशनल कैरियर बैकग्राउंड और ये चीज़। अब दो बातें वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। आप जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म आपका गालबन एटीआई था? जी, मैं अंजुमन तलबा इस्लाम के साथ मुंसलिक रहा भावलपुर शहर में भी, और फिर उसके बाद जब मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आया इस्लामाबाद में, तो वहाँ भी मेरा एटीआई से ताल्लुक रहा। और लेकिन जो मास्टर्स आप इस्लामी यूनिवर्सिटी में आपने मास्टर्स किसमें किया था अहमद? नहीं, मैंने वहाँ एडमिशन लिया था इसमें एमबीए में। लेकिन फिर मेरी कोई जॉब वगैरह हो गई, तो मैं फिर दरमियान में छोड़ छाड़ के अपनी जॉब वाले सिलसिले पे चला गया। फिर मैंने मास्टर्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस में किया। अच्छा अहमद, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। असल में जो इब्तदाई साल आपसे पूछने का मकसद, मुझे तो काफ़ी सारी बातों का पता है, ज़रा हम इस्लामाबाद में इकट्ठे रहे हैं और आपकी कंपनी हमारी इकट्ठी रही है। लेकिन एक देखने वालों को कि जो इंसान की जो बुनियादी बुनत होती है, वो किन सर्कमस्टांसेस में होती है कि भावलपुर से आप निकले, फिर लाहौर, फिर इस्लामाबाद में आप आए, और बैकग्राउंड क्या है, और अभी ऑल टुगेदर आप जिस दुनिया में, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है जहाँ पर आज आप बैठे हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ऐसा साहब, ये इंसान जो है वो कोशिश करता है उसके ज़हन में अगर एजुकेशन उसको ये सिखा दे कि उसने किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है,
اور اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ محنت کر کے انسان اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے. کوشش لگا رہے, نیت صحیح ہو تو انسان جو ہے وہ اصل کامیابی یہ ہوتی ہے شاہ صاحب کہ انسان اپنی زندگی میں اپنی مرضی کا کام کر لے, جو جس طرف اس کا رجحان ہے, شوق ہے, اس میں وہ بہت بڑا نام نہ بھی بنا سکے, بہت ہی مطلب ہے لازوال کام نہ بھی کر سکے, تو جس طرف شوق ہو اس طرف کام کرنے کا موقع مل جائے اس دنیا میں جو بڑا مشکل لائف ہے. صاحب آپ جس ملک میں بھی ہوں, چاہے پاکستان میں ہو چاہے امریکہ میں ہو, تو یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے. اور میں اپنے کیریئر میں اگر پہلی بنیادی چیز کوئی اچھی بہتر سمجھتا ہوں تو وہ یہی تھی کہ مجھے اپنی مرضی کا کام کرنے کا موقع ملا. بہرحال اچھا احمد نورانی, ہم آپ کے جو جرنلزم ہے جس نے پوری دنیا میں آپ کو شہرت دی, اس سے آغاز کرتے ہیں. وہ والا سپیل ہے جو آپ نے جنگ گروپ میں, دی نیوز میں, انصار عباسی انویسٹیگیشن سیل کے جو سربراہ ہیں, ایڈیٹر ہیں, ان کے ساتھ کام کیا اور بہت بڑی خبریں دی آپ نے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ لک بیک کرتے ہیں تو دی نیوز میں ویسے کچھ خبریں تو مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے جو آپ کی انٹروڈکشن کا باعث ہے, ان کے اوپر بھی میں بات کروں گا, لیکن آپ جب لک بیک کرتے ہیں دی نیوز کو, جنگ گروپ کو, تو کیسا دیکھتے ہیں؟ ایک بہت زبردست اور ایک ونڈرفل ایکسپیرینس, بہت زبردست لرننگ انوائرمنٹ. جیسا میں نے عرض کیا کہ میں دی نیوز سے پہلے بھی چند اداروں میں کام کر چکا تھا, صحافتی ادارے بھی اور غیر صحافتی ادارے بھی. انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں ایک کلچر ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ساتھ وہ بری بات ہے, اپنے بارے میں یا اپنے کلچر کے بارے میں اچھی باتیں ہی دہرانی چاہیے, لیکن ایک لیگ پولنگ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کو سروائیو کرنا مشکل بنا دیا جاتا ہے, خصوصاً نئے لوگوں کے لیے, خصوصاً باہر سے آئے متوسط طبقے سے, یا مطلب آپ کہہ لیں کہ ان علاقوں سے جو دور دراز علاقے ہیں, تو بعض اوقات پرابلمز ہوتی ہیں. لیکن سب سے اچھی چیز یہ تھی اس سیل میں, جو دی نیوز کا انویسٹیگیشن سیل تھا, کہ یہاں پہ جتنے بھی سینئرز تھے میرے, سب بھی میرے سے سینئر تھے جب میں آیا تھا, تو سب بہت کوآپریٹو, سب انکریجنگ تھے. اپنے اپنے شعبے میں صاف ظاہر ہے کہ وہ بے مثال لوگ تھے, لیڈنگ لوگ تھے پاکستان کے, جن کے ساتھ کام کرنے کو موقع ملا. اور انہوں نے بجائے مطلب ہے کہ کسی طرح کی جو دوسری چیزیں ہمارے ہاں پائی جاتی تھی اس میں اس کی بجائے انہوں نے ہمیشہ انکریج کیا, سپورٹ کیا. مجھے عمومی طور پہ جب میں بعض اوقات فیلڈ میں افسران کو یا اہم لوگوں کو ملنے جاتا تھا, تو مجھے مطلب یہ سننے کو ملتا تھا کہ یہ آپ کے جو سینئر ہیں یا آپ کے جو ایڈیٹر ہیں, انہوں نے آپ کے بارے میں بہت ہی پازیٹیو الفاظ جو ہے وہ کہے ہوئے ہیں. تو مجھے اس چیز کی بڑی سپورٹ تھی, صاحب ظاہر ہے. پھر یہ ہے کہ میں جس کلچر سے آیا تھا, جس بیک گراؤنڈ سے آیا تھا, وہاں پہ رکھ رکھاؤ اور یہ بڑی چیز ہوتی ہے, وفاداری, بیٹھک, یاری دوستی. تو یہاں پہ ایک چیز ہم نے سیکھی کہ وہ ایک علیحدہ چیز ہے, وہ انسان کی لائف کا ایک علیحدہ حصہ ہے. جب جرنلزم میں آپ آ جائیں تو پھر آپ کو بعض معاملات میں جو آنکھیں ہیں وہ ماتھے پہ رکھنی پڑتی ہیں. آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, آپ کا کسی بیوروکریٹ سے جتنا بھی کلوز تعلق ہو, کسی بھی سیاستدان سے جتنی بھی آپ کی دوستی ہو جائے, جب خبر آ جائے تو آپ نے خبر کرنی ہے نا, آپ نے خبر تلاش کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بالکل جب نیا آیا تو مجھے اس دور کا ایک واقعہ یاد ہے کہ اس وقت ایک سیکٹری اطلاعات ہوتے تھے جنرل مشرف کے دور میں, تو کوئی ان سے سوال پوچھنا تھا. انور محمود صاحب کی بات کر رہے ہیں جی, تو میں نے کوئی سوال پوچھنا تھا, تو مجھے جو ہے نا وہ صاف ظاہر ہے کہ ان کا بہت بڑا نام تھا اور بڑا ٹیکا تھا ان کا پورے اس سسٹم میں, نظام میں, اور وہ ون آف دا پلرز کاؤنٹ ہوتے تھے جنرل مشرف کے. تو مجھے بڑا ہی تلخ سوال تھا, وہ اس وقت شاید ہیلتھ میں چلے گئے تھے نا, جی سیکٹری ہیلتھ بھی رہے ہوں. ہاں جی, ہیلتھ بھی رہے نا. تو بہت ہی کوئی تلخ سوال تھا. تو میرے ایڈیٹر نے, ایک ہی کمرے میں بیٹھتے تھے, تو انہوں نے نوٹ کر لیا کہ میں ہیزیٹیٹ کر رہا ہوں یہ کرنے میں. تو مجھے انہوں نے صاحب ذرا یہ بات بتائی کہ دیکھیں یہ تعلق وغیرہ یا یہ کوئی چیز نہیں ہوتی, زیادہ سے زیادہ, یا خوف زدہ ہو جانا یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ وہ آپ کو جواب نہیں دے گا نا, یا وہ ناراض ہو جائے گا. تو اگر وہ ناراض بھی ہوں گے تو جو بھی بات وہ کہیں گے وہ آپ نے لکھنی ہے نا. یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے رابطہ کرنا ہے, پوچھنا ہے, بات کرنی ہے. کسی سے بھی بات کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ نہیں کرنا. تھا ظاہر ہے کہ جس بیک گراؤنڈ سے میں آیا تھا, انسان ہیزیٹیٹ کرتا ہے بات کرنے میں, چیزیں کرنے میں, سیکھنے میں, آگے چلنے میں. تو جو آپ پوچھ رہے ہیں ایکسپیرینس کا, تو دس واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس, ناٹ فرام ون باڈی. صرف میرے یہ نہیں کہ میرے ایڈیٹر کی طرف سے, میرے تمام کولیگس بھی, جو بھی میرے سینئر کولیگس تھے, جن میں عمر چیمہ صاحب ذرا شامل ہیں, بہت ہی زیادہ طارق بٹ صاحب تھے, بہت ہی زیادہ جو ہے وہ شکیل انجم, بہت ہی کوآپریٹو ایک ماحول رہا. اور اس ادارے کی ٹاپ مینجمنٹ تک
سب لوگوں کی طرف سے کوپریشن کے حوالے سے، سٹوریز پہ اکٹھا کام کرنے کے حوالے سے عموماً یہ فیلنگ ہوتی تھی جیسے ایک جوائنٹ فیملی کی صورت میں یا ایک ٹیم کی صورت میں کسی ایک سٹوری پہ کام ہو رہا ہے اور سٹوری ایک بندے کی ہے، اس پہ 10 بندے کام کر رہے ہیں، فرض کریں. تو یہ ایسا ماحول مجھے ویسے پاکستان میں کبھی کہیں نظر نہیں آیا. یہاں پہ امریکہ میں آرگنائزیشن میں بعض جگہ پہ اس طرح سے کام ہوتا ہے، تو ایک بڑا ونڈرفل ایکسپیرینس، بڑا لرننگ ایکسپیرینس تھا. احمد نورانی، آپ کے جرنلزم کی اگر کہانی شروع کریں تو ویسے تو بہت ساری آپ نے سٹوریز دی، لیکن میں شروع کرنا چاہوں گا آپ کی جو سٹوری تھی پاپا جانز، جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے. اس سے پیچھے کی بھی سٹوری کریں گے، لیکن سب سے پہلے پاپا جانز کی سٹوری کی میں کہانی سننا چاہتا ہوں. ایک تو کہانی وہ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، اس کا بھی تھوڑا سا جسٹ بیان کریں، لیکن اس کہانی کے پیچھے کی بھی ایک کہانی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ان سے رابطہ کیا، کیا کیا پریشرز تھے. مجھے ذرا اگر شیئر کرنا پسند کریں کہ کیسے کہانی آپ کے پاس آئی، کتنا ٹائم لیا، کیا فائنڈنگز تھیں، اور پھر آپ کی سٹوری کو روکنے کے لیے کیا کیا پریشر آپ کو دیے گئے. جی شاہ صاحب، اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کام کرنے کے ماحول میں کچھ فرق تھا. دیکھیں، میں نے ابھی آپ نے سوال پوچھا تو میں نے جتنی بھی اچھی باتیں، اچھی یادداشتیں تھیں پاکستان کے حوالے سے اور اس میڈیا گروپ کے حوالے سے ساتھ میں نے کام کیا، میں نے آپ کے ساتھ اوپنلی شیئر کی. لیکن دیکھیں، چند جگہ پہ پرابلم بھی ہوتی ہے، اور وہ ضروری نہیں میڈیا گروپ کی طرف سے، اس ماحول کی وجہ سے ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی شاہ صاحب بہت بڑی بڑی سٹوریز آتی تھیں. تو آپ کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں جب آپ پاکستان کے کلچر میں، نظام میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، یہ بات کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، یہ سوال پوچھنا ہے، یہ نہیں پوچھنا، یہ بات کہنی ہے، یہ بات نہیں کہنی، یہ بات سوشل میڈیا پہ لکھنی ہے، یہ نہیں لکھنی. تو جب عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے پہلی چیز تو جو میں آپ کو جو میں مختصراً آپ کو چند پوائنٹس بتاؤں گا جو آپ نے پوچھا، اس سے پہلے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ماحول کا بھی فرق تھا. ٹھیک ہے، کہ میں ایک آزاد ماحول میں یہاں پہ کام کر رہا تھا، اور اس میں یہ والی پابندیاں نہیں تھی کہ اس بندے سے بات نہیں کرنی، اس سے نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. تو میں نے اور میری ٹیم نے، سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس سٹوری کے حوالے سے پوری فیکٹ فوکس کی ٹیم نے کام کیا. پاکستان میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے بے شمار کام کیا، بڑی اہم اچیومنٹس اس سٹوری کے حوالے سے حاصل کی. اور اس وقت حالات ایسے تھے پاکستان کے اندر کہ ان لوگوں کو اس طریقے سے کریڈٹ نہیں دیا جا سکا جو کہ ڈیو تھا کریڈٹ. تو یہ سٹوری کا بیک گراؤنڈ صرف یہی تھا کہ عمران خان وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کہا کہ باقی لوگ تو اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرواتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا اقدام تھا عمران خان کا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اسپیشل اسسٹنٹس اور جو ایڈوائزرز ہیں یہ بھی اپنے جو ہے نا وہ جمع کروائیں. اب یہاں سے ایک جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ایک پنڈورا باکس کھل گیا نا. تو وہ جن لوگوں نے جمع کروائے ان میں چند نئے حقائق سامنے آئے، اور صاف ظاہر ہے کہ جس طرح ایک صحافی جو ہے اس کے ساتھ بہت سے لوگ معلومات شیئر کرتے ہیں، تو مجھے کسی صاحب نے کوئی تفصیل ایسی بتائی جس کا کچھ بٹس اینڈ پیسز میں کچھ چیزیں انٹرنیٹ پہ چل بھی رہی تھی کہ جی یہ ان کا یہ والا بزنس بھی ان کا ہے، یہ والا بھی ان کا ہے. تو مجھے کسی صاحب نے توجہ دلائی کہ یہ لوگ ایک ایک بات کر تو رہے ہیں، اگر آپ انویسٹیگیشن کریں ان ڈیپتھ تو انہوں نے اشارہ دیا کہ صرف امریکہ نہیں اور ممالک کے اندر بھی ان کی فیملی اور ان سے ریلیٹڈ لوگوں کی انویسٹمنٹس ہیں. تو اگر آپ ان کو پورا سراغ لگائیں تو شاید ایک بہت بڑی چیز آپ کے سامنے آ جائے اور لوگوں کو پتہ لگے کہ پاکستان آرمی کے اندر جو آپ طاقت حاصل کرتے ہیں پاکستان کی فوج کے اعلیٰ عہدوں پہ جاتے ہوئے، تو اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، کتنی بڑی بزنس امپائر جو ہے وہ کھڑی کر سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ان کا جو فیملی کے حوالے سے ڈیٹیل حاصل کرنا تھی. تو میں آپ کو پہلا انٹرسٹنگ پوائنٹ تو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس میں بڑی جو ہے نا وہ ہمیں مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ جو فیملی کی ڈیٹیل ہے وہ تو نادرا کے پاس ہوتی ہیں، اور نادرا کا جو ڈیٹا ریکارڈ ہے وہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے، کوئی بھی اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا، اور یہ ویسے بھی انلیگل ہے اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرنا بطور صحافی. تو اب اس میں جو پرابلم تھی وہ حل کر دی عاصم سلیم باجوہ صاحب نے خود. انہوں نے اپنے حق میں ایک کالم لکھوایا کسی اخبار میں جس میں تمام بھائیوں کے نام انہوں نے خود ہی دے دیے کہ یہ بھائی ہیں اور یہ کام کون، کس کالم نگار نے وہ کالم لکھا تھا؟ اچھا، یہ دنیا اخبار میں تھا. یقین مانے مجھے اس وقت نام نہیں ذہن میں آ رہا. تو بہرحال ایک تحریر سے وہ پورا جو ہے نا وہ ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آ گئی. تو اس ڈیٹیل کو پھر لے کے وہ پھر ہم نے کینیڈا میں بھی، یو اے ای میں بھی، امریکہ میں بھی، اور پھر خصوصاً پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم نے تمام پراپرٹیز کی اور کاروباروں کی جو تحقیقات ہے وہ شروع کی.
پوری فیکٹ فوکس کی ٹیم اس میں ساتھ تھی. میری ٹیم کے ممبرز نے بہت ہی اس میں بہت زیادہ محنت سے اور بڑا زبردست کام کیا, اور ہم نے جو کھوج لگایا, جب ایک پوری ڈیٹا بیس ہم نے مرتب کر لی کمپنیوں کی, بزنسز کی, پراپرٹیز کی, شاپنگ پلازے امریکہ کے اندر اور پتہ نہیں کیا کیا, اور پاکستان کے اندر بزنسز جو رجسٹر ہوئے چلے جا رہے تھے, تو ہم نے پھر اس میں یہاں امریکہ میں کام کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اس وقت میں جس یونیورسٹی, میزوری یونیورسٹی میں ایک فیلوشپ کر رہا تھا, تو وہاں پہ جو میرے سپروائزر تھے ڈیوڈ ریڈ, تو انہوں نے مجھے یہ آئیڈیا دیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو آرمی کے اندر جو ایک اپلفٹ ہو رہی ہے, پروموشن ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ذرا میچ کریں. اور اس کے ساتھ میچ کیا تو بڑا انٹرسٹنگ افیکٹ سامنے آئے کہ جیسے جیسے وہ اوپر کی طرف جاتے گئے تو ان کے خاندان کے اثاثے بڑھتے چلے گئے, اور جس طرح کی پوسٹنگ ملی اس طرح کا کاروبار جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ شروع کیا. اگر وہ ISPR میں ہے تو میڈیا سے ریلیٹڈ کام شروع ہو رہا ہے, اگر وہ بلوچستان میں جا کے سدرن کمانڈ کے وہ لگے ہیں, کور کمانڈر لگے ہیں, تو وہ مطلب ہے کمانڈر سدرن کمانڈ لگے ہیں, تو وہاں پہ وہ مائننگ کے حوالے سے بزنس شروع ہو گیا ہے, اور سی پیک کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. تو یہ پوری ڈیٹیل جو ہیں پھر اس طریقے سے ہم نے اس چیز کو اسٹیبلش کرنا ایک چیلنج تھا کہ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے, ان کی اپنی بھی ایک پراپرٹی یا ویلتھ ہو سکتی ہے. تو ہم نے پھر ان کی جو فیملی ہسٹری تھی وہ پچھلے 50-60 سال سے شروع کی, اور ان کی پوری ویلتھ کا ایک ایسٹیمیشن جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا, اور یہ چیز ہم نے بتائی کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ ایک انفلوئنس گین کرتے ہیں, اور کس طریقے سے پھر اس تمام اثاثوں کو جو انہوں نے بنائے وہ انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کے اندر ان کو چھپائے رکھا, ان پراپرٹیز کو چھپائے رکھا. تو یہ ایک مختصر سا احوال ہے اس ساری صورتحال کا کہ ایک سٹوری کی جو پریزنٹیشن تھی اس کو اس ماحول کے اندر, امریکہ کے ماحول کے اندر بیٹھ کے اس کو تمام جہتوں کو انویسٹیگیٹ کرنے اور اس کو اس طریقے سے پٹ کرنے میں مدد ملی بہرحال اس سسٹم میں, جو کہ پاکستان میں شاید مشکل ہوتا تھا. اچھا احمد نورانی, جو کہ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں, اور میرا مقصد ظاہر ہے کسی کی بھی توہین, آپ کا بھی مقصد نہیں ہے, میرا بھی نہیں ہے. اگر آصم سلیم باجوہ صاحب کو آپ کی اس گفتگو پہ یا میری کسی سوال کے اوپر اعتراض ہو تو آئی ووڈ ویلکم ہم کہ وہ آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ واقعہ ہو چکا ہے, رونما ہو چکا ہے, اس لیے میں جاننا چاہ رہا تھا. اچھا, میں اس حوالے سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے جنرل عاصم صاحب کو, اس وقت وہ سی پیک کے چیئرمین تھے, سی پیک کے سربراہ تھے, تو جب آپ نے ان کو سوال نامہ بھیجا تو پھر کس طرح کا ری ایکشن آیا؟ اچھا تھا, پاکستان کے اندر کلچر ہے کہ جب بھی سٹوری کوئی ہونے لگتی ہے اس کو رکوانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ بات بھی میں بہت مرتبہ کر چکا ہوں, تفصیلات بتا چکا ہوں کہ ہر طریقے سے, ہر ذریعے سے, ہر طرف سے مطلب ہے کہ سٹوری روکنے کے لیے کہا گیا, یہاں تک کہ فیملی تک پہنچے اور کوشش کی گئی کہ سٹوری جو ہے وہ نہ چھپے. لیکن یہ دیکھیں کہ سٹوری نے چھپنا تھا اور سٹوری چھپی. اس چھپنے کے بعد جو ہے شاہتاب اصل بات تو وہ ہے کہ کس طریقے سے ARY کے اوپر اور دیگر چینلز کے اوپر ایک کریکٹر اسیسینیشن کیمپین چلی, اور کس طریقے سے جو ہے وہ میرے سے منسلک مختلف لوگوں کو جو ہے وہ غدار کہا گیا, انڈین ایجنٹ کہا گیا, اور کس طریقے سے مطلب ہے کہ میری فیملی کو سب ظاہر ہے کہ آپ میری تصویر سارا دن ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے چلتی تھی, تو وہ ہراسگی کا کیا لیول ہوگا ان کے لیے کہ ایک بھارتی غدار کے طور پہ مجھے پاکستان کا پورا نیشنل میڈیا پیش کر رہا تھا. اس وقت کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی PTI, سب ظاہر ہے جو رولنگ پارٹی تھی وہ اس طرف تھے, اور وہ سب ظاہر ہے میرے اوپر اٹیک کر رہے تھے, وہ شامل تھے اس کیمپین میں مجھے بھارتی ایجنٹ قرار دینے کی. لیکن اس بات کے ساتھ شاید میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے جب اپنا انٹرو کیا تو آپ نے میرا فیکٹ فوکس کے حوالے سے تعارف کروایا. پلیز یہ بھی ایڈ کر دیجئے کہ فیکٹ فوکس پاکستان میں بند ہے, اور بند ہونے کی وجہ صاحب ظاہر ہے خبر انتخابات کے حوالے سے انویسٹیگیشن تھی جس کا اعلان کیا فیکٹ فوکس نے, اور PTI نے اس کو بند کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز ماننی پڑے گی, شاید جو سچ ہونا وہ ماننا پڑتا ہے کہ اس تمام چیز کے باوجود کہ عمران خان کے خود کے خلاف اور ان کی حکومت کے اہم لوگوں کے خلاف مسلسل فیکٹ فوکس نے سٹوریز کی, لیکن فیکٹ فوکس کو بند نہیں ہونے دیا گیا پاکستان میں. یہ کریڈٹ جاتا ہے بہرحال. لیکن جیسے ہی آپ کے سامنے ہے نون لیگ کی حکومت آئی,
اور جو اگلی سٹوریز ہیں ان کے بارے میں اگر آپ پوچھیں گے میں ضرور بتاؤں گا. ہاں جی کیا گیا یہ اس کے اوپر بھی آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور سٹوری کے اوپر بات کرتا ہوں. وہ سٹوری تھی سپریم کورٹ کے نے ایک جے آئی ٹی تشکیل دی تھی. جے آئی ٹی کے اوپر کافی سٹوریز آپ کرتے رہے، اور جے آئی ٹی کی سٹوری جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ کی گئی تو آپ نے ایک سٹوری لکھی، اور ظاہر ہے وہ خود آپ نہیں لکھ رہے تھے، وہ کہانی میرے نالج میں ہے. آپ نے خبر دی کہ نواز شریف صاحب کو کلین چٹ مل جائے گی. وہ خبر کیسے آئی؟ اور پھر جو سپریم کورٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب آپ کو کہا گیا کہ آپ معافی مانگیں اور آپ نے ریفیوز کیا معافی مانگنے سے، اور میر شکیل الرحمان بھی وہاں پر ساتھ کھڑے تھے تو انہوں نے بھی آپ کا ساتھ کھڑے ہو گئے. لیکن انٹرسٹنگ بات کہ وہ خبر کیا تھی عام لوگوں کے جاننے کے لیے، اور وہ کیسے خبر آپ کے پاس کیسے آئی؟ شاید دو چیزیں. ایک تو بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ پہلی خبر نہیں تھی جی آئی ٹی کے اوپر. جی آئی ٹی کے اوپر پہلے بھی میں بیسیوں خبریں کر چکا تھا، اور وہ خبریں کوئی ذرائع کے حوالے سے نہیں تھی، وہ ڈاکومنٹس کے اوپر مبنی خبریں تھیں جس میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ جو جی آئی ٹی بنی ہے، جو کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے جو بے شک 2 لوگ اس میں شامل تھے، لیکن سارا نظام جو ہے وہ آئی ایس آئی انٹر سروسز انٹیلیجنس چلا رہی ہے جی آئی ٹی کی، جس کا مقصد اس وقت کے وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانا ہے. تو وہ کس طریقے سے مینوور کر رہی ہے، مینیپولیٹ کر رہی ہے پورے پروسیس کو جی آئی ٹی کے کو. اس بات کو میں نے کہا یا کسی سورس کے حوالے سے کوٹ نہیں کیا، باقاعدہ آفیشیل ڈاکومنٹس تھے، انہی لوگوں کی فائنڈنگز میں نے پروڈیوس کی جو کہ جے آئی ٹی کا حصہ تھے، جو کہ جے آئی ٹی کا حصہ بننے سے پہلے انہوں نے کسی ایک موضوع پہ کوئی بات کی، اور پھر اسی موضوع پہ جب جے آئی ٹی کے اندر یہ سوال آیا صرف چند دن کے بعد تو اس کے اوپر بالکل مختلف فائنڈنگ دی اور نیچے سائن کیے ہوئے ہیں. تو یہ ہم نے اسٹیبلش کیا کہ جے آئی ٹی کے جو لوگ ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ نہیں کر رہے، پورا نظام جو ہے وہ آئی ایس آئی چلا رہی ہے. اس کے بعد اور یہ بات ہے سال 2016 کی، جب یہ جے آئی ٹی ساری اپنی 16-17 کی بات ہے 2017 جی. اس کے بعد 2017 میں 2016 میں تو آیا نا جی، پناما پیپر آیا، اور 2017 میں یہ سارا معاملہ شروع ہوا، تو جی آئی ٹی وغیرہ بنی اور سارے معاملات ہوئے. تو اس کے بعد سب دیر ہے کہ جب یہ سارے معاملات کلیئرلی آئی ایس آئی کی طرف جا رہے تھے تو آئی ایس آئی نے رابطہ کیا ادارے سے اور میرے سے، جو کمانڈر تھے اسلام آباد کے کرنل لیاقت، سیکٹر کمانڈر اسلام آباد، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں نا. تو ہمارا ایک، آپ کو پتا ہے کہ ایس او پی تھا کہ ہم آئی ایس آئی کے لوگوں سے نہیں ملتے نا. تو لیکن مجھے ادارے کی طرف سے کہا گیا کہ چونکہ آپ سٹوری کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں کر رہے ہیں تو ان سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو آپ ان کو ملے. تو میری ان سے پہلے ایک دفعہ ایک ملاقات ہوئی اور پھر ایک دوسری ملاقات ان کے دفتر میں ملاقات ہوئی. کہاں ملاقات ہو رہی تھی؟ جی وہ آتے تھے، ان کی گاڑی آتی تھی اور وہ آ کے لے کے جاتی تھی. اور اس کا خلاصہ یہی ہے، سب در ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلائیں گے اور بلا کے وہ کوئی دھمکیاں دیتے ہوں گے. ان کا طریقہ کار ہوتا ہے بات کرنے کا، بات کرتے ہوئے دھمکی نہیں دیتے، لیکن جو بات کہنی ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں. تو ان کو ایک صحافی سے بات کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی. سب در ہے وہ جو کہنا چاہ رہے تھے تو آگے سے ایک کراس کوسچن آ جاتا تھا، تو ان کو الٹیمیٹلی یہ ماننا پڑا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، جو سیکٹریل سپورٹ دے رہے ہیں یا اوور آل پورے نظام کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن کر کے فائنڈنگز بنا کے دے رہے ہیں ان کے ممبرز کو، یہ ہم خود نہیں کر رہے، یہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ کر رہے ہیں. یہ بات انہوں نے مجھے بلا کے اپنے جو میری سٹوری تھی اس کے جواب میں کہی. تو یہ والی سٹوری بھی ہم نے کی کہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ جو ہے وہ جے آئی ٹی کر رہی. اب یہی جو معاملہ تھا اس میں دونوں اطراف سے مختلف لوگ رابطے میں تھے اور خبریں دیتے تھے، اور مجھے یہ اطلاع ملی شاہ صاحب، بنیادی خبر یہ تھی جو بتانے والے نے کہی کہ کسی قسم کا کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نواز شریف کے خلاف نہیں ہے. کوئی ایسا ایویڈنس نہیں آیا جو یہ اسٹیبلش کر سکے کہ نواز شریف کے خلاف کوئی چیز جو الزام لگا ہے کوئی ایک ثابت ہو رہا ہو. تو اس کے بنیاد کے اوپر جو میں نے خبر کی، جو کہ یقیناً غلط ثابت ہوئی، جس کے اوپر میں نے اپولوجائز بھی کیا، اور وہ خبر یہ تھی کہ نواز شریف کو کلین چٹ مل جائے گی. حالانکہ یہ ایک جرنلسٹک غلطی تھی، اس کو یہی لکھا جانا چاہیے تھا کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، جو الزام لگائے گئے ان کے ریفرنس سے کوئی ایویڈنس نہیں ملا. اب وہ چیز سب ذرا چھپ گئی اور وہ غلط انداز میں چھپی. وہ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کسی اور کی، یہ یقیناً میری ایک جرنلسٹ غلطی تھی، اور غلطی جب بھی ہو جائے جرنلزم ہوتی یہی ہے کہ آپ فوراً مان لیں.
تو یہ اس اسٹوری کا یہ بیک گراؤنڈ تھا. اس کے بعد جو سپریم کورٹ ہے اس نے جی کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹس لیا. اسی دوران میرے پہ اٹیک ہوا, میرے پہ حملہ کیا گیا. کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹس کے اندر سپریم کورٹ کا یہ مطالبہ تھا کہ جی آپ جو ہے نا وہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہوا کہ ہم نے کہا ان کو جے آئی ٹی کو, آئی ایس آئی کو کہ وہ یہ نظام چلائیں, تو آپ یہ واپس لیں الزام اور معافی مانگیں. تو میں نے ان کو کہا جی کہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا. تو اگلے ثاقب نثار صاحب اس وقت چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے. جی بالکل. تو جو وہی کورٹ کے اندر وہی آپ سے جو گفتگو نہیں کھوسا, یہ کھوسا صاحب کے اوپر بینچ مشتمل تھا. آصف سعید کھوسا صاحح. اچھا ہاں جی. ٹھیک. تو آصف سعید کھوسا صاحب نے جو ہے نا جی وہ مجھے کہا, تو میں نے ان کا جی میں جواب دیتا ہوں. تو میں نے پھر جواب میں پورا ہم نے لمبا جواب ایک بنایا 60-70 صفحوں کا. ہمارے دوست ہیں اعظم خان صاحب, انہوں نے کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کتاب لکھی اس حوالے سے, پناما پیپر کے حوالے سے. تو وہ اس کے اندر بنیادی طور پہ ہم نے پورا واقعات کی تفصیل, واٹس ایپ میسیجز, پورے ثبوت, شواہد جو بھی ہمارے پاس تھا کہ آئی ایس آئی سپریم کورٹ کے کہنے پہ پورا نظام چلا رہی ہے جے آئی ٹی کا, تو وہ سارے شواہد پیش کر دیے. تو وہ صادر ہے, انہوں نے 2-3 ہیئرنگ پہ بڑا پریس کیا کہ جی آپ اپولوجائز کریں. وہ ادھر سے کہتے تھے اپولوجائز کریں, تو ادھر سے پیچھے میں جب گھر جاتا تھا تو میرے گھر والے بتاتے تھے کہ اے آر وائی پہ خبر چل رہی ہے کہ احمد نورانی نے معافی مانگ لی. تو خیر, تو میں نے ان کو جب جواب دیا تو جس دن انہوں نے جواب پڑھا اور وہ پورے ثبوت دیکھے کہ آئی ایس آئی کیسے پورا نظام چلا رہی تھی, تو کھوسا صاحب نے مسکرا کے میری طرف دیکھا, انہوں نے کہا چھوڑیں یہ تو بس چلتا رہتا ہے اور ایسی باتیں تو آپ بھی احتیاط کریں اور ہم بھی یہ کرتے ہیں. اور انہوں نے وہ کیس پھر جو ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے 2 نوٹسز میرے اوپر سرو ہوئے تھے. ایک نوٹس صاحب دے رہا میں نے جج کا موقف لینے کے لیے اسی حوالے سے کہ آپ نے آئی ایس آئی سے کیوں کہا ہے, جب فون کیا تھا تو ان کا جج کو فون کرنے کی ایک کنٹیمپٹ لگا دی تھی انہوں نے, اور ایک اس حوالے سے کنٹیمپٹ تھی. تو یہ دونوں کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹسز بھگتے, کئی مہینے ان کی ہیئرنگ ہوتی رہی. ہم نے بالکل کوئی معافی نہیں مانگی, ان کو پورے شواہد دیے, ثابت کیا, اور کورٹ نے خود کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹسز واپس لیے. اچھا احمد نورانی, مجھے اگر آپ برا نہ منائیں, ایک آپ نے جو جواب تیار کیا تھا جس کو آصف سعید کھوسا صاحب نے پڑھا تھا, جس کے بعد انہوں نے کہا تھا جی رہنے دیں, معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں, آپ نے جواب میں کیا لکھا تھا, کیا ایسی بات لکھی تھی, کس کا نام لکھا تھا جسے پڑھ کے انہوں نے کہا کہ نہیں رہنے دیں؟ شاہ صاحب بیسیکلی جب آئی ایس آئی نے رابطہ کیا تھا تو وہ کوئی خلائی مخلوق کے طور پہ رابطہ نہیں کیا تھا, انہوں نے موبائلوں پہ رابطہ کیا تھا. جو ایکسچینج تھے وہ میسیجز کے اوپر تھے, اور جب میں گیا تھا وہاں پہ تو صدر ہے وہ ایک گفتگو ہوئی تھی, تو وہ سارے شواہد ان کو پیش کر دیے گئے نا. تو وہ لکھا بھی کرنل لیاقت, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرنل لیاقت نے اس وقت آئی ایس آئی میں سیکٹر کمانڈر تھے کرنل لیاقت, اور اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض حمید. تو کرنل لیاقت جو آپ سے گفتگو کر رہے تھے, کرنل لیاقت کی جو گفتگو, ڈی جی سی تھے غالباً فیض حمید اس وقت, اور کرنل لیاقت جی, اور کرنل لیاقت جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے, اس کی ایویڈنس آپ نے اپنے جواب میں لکھ دی جس سے پڑھ کے ایویڈنس ہر چیز تھی, تفصیل ساری وہاں لکھ دی. وہ کرنل لیاقت کا نام, اور صدر کرنل لیاقت ہی سارا نظام چلا رہے تھے اسلام آباد میں, چاہے سیاستدان ہو چاہے جج ہو. تو وہ جب انہوں نے نام شام دیکھے تو وہ صاف ظاہر ہے کہ یہاں پہ جا کے پر جلتے ہیں ہماری عدلیہ کے, اسی لیے ہم عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہوئے. شاہ صاحب پوری قوم کھڑی ہوئی افتخار چودھری کے دور میں بھی, اور اس کے بعد بھی کہ ان کے پر نہ جلے, لیکن وہ پھر پر جلوانے کا شوق ہوتا ہے, پھر اب کیا کیا جائے. اچھا, تو یہ وہ واقعہ تھا سارا, اور بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ آئی ایس آئی اس وقت جو جے آئی ٹی بنی تھی نواز شریف کے خلاف, اس کو سیکریٹریٹ سپورٹ ساری وہ دے رہی ہے, پھر آپ نے ایویڈنس دی, نوٹس آپ کے خلاف ہو گیا. اچھا, آپ اس دوران ایک اور واقعہ بھی ہوا. پریکٹیکلی ساری تحقیقات بھی وہ خود کر رہے تھے. جی, تحقیقات بھی وہی کر رہے تھے. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہوئی, آپ کے اوپر اٹیک ہو گیا. مجھے بتائیں وہ ذرا ڈیٹ کے ساتھ وہ واقعہ سنائیں, اور پھر بتائیں کہ وہ کیا پوری کہانی آپ آج بیٹھ کے لک بیک کرتے ہیں تو کیا لگتا ہے. اچھا صاحب, اس کا مختصر یہی ہے کہ جب 2017 میں یہ سارا معاملہ چل رہا تھا جے آئی ٹی کا, اور میں جے آئی ٹی کے اوپر مسلسل رپورٹنگ کر رہا تھا, اور جس طریقے سے رپورٹنگ روکنے کی کوشش کی یا جو مشکلات پیش آئیں وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کر دی ہیں. اور مجھے اس وقت کے ایک وفاقی ادارے کی طرف سے یہ انٹیمیٹ کیا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ کے اوپر اٹیک کیا جائے گا. اور وہ وفاقی ادارہ کوئی انٹیلیجنس کا ادارہ تھا, آئی بی تھی یا کوئی اور؟ جی سیولین سائٹ پہ جو
انٹیلیجنس کا ادارہ ہوتا ہے جی. تو مجھے یہاں تک کہا گیا کہ ہمارے پاس بالکل براہ راست شواہد موجود ہیں کہ یو ول بی اٹیکڈ. تو آپ یہ رائٹنگ آپ کو بتایا گیا تھا یا وربلی بتایا گیا تھا؟ میرے گھر آئے تھے جی, مجھے گھر آ کے بتایا گیا جی. ہاں جی, اچھا. مطلب ہائیسٹ لیول سے جی, ان کی طرف سے جی. تو اور انہوں نے بتایا نہیں کہ یہ حملہ کس کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ جی یہ نہیں بتایا. انہوں نے کہا جی آپ, یہ کلیئر تھا جس طرح سے وہ بتا رہے تھے, یہ کلیئر تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں اس طرح کی باتوں میں جب بھی کہا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کلیئر ہوتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی. جیسے آج کل کچے کے ڈاکوؤں والی کہانیاں چل رہی ہیں پورے پنجاب کے اندر, تو آپ سب کو پتا ہے کہ پیچھے کون ہے. تو وہ کلیئر ہو رہا تھا. تو انہوں نے مجھے یہاں تک کہا کہ ہمیں اتنا شور ہے کہ ہم آپ کو ایک بلٹ پروف گاڑی دیتے ہیں, آپ پہلی بات تو یہ گھر سے نہ نکلیں, اور اگر نکلیں تو آپ بلٹ پروف گاڑی رکھیں. میں نے کہا یار تھوڑی بہت کوئی عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ایک گاڑی لے کے آپ سے نا, اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اور مجھے کوئی خطرہ بھی نہیں, میں نہیں خوف فیل کرتا. لیکن فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی کیریئر انہوں نے مجھے اتنا کلیئرٹی سے کہا کہ یو کانٹ لیو یور ہوم, آپ کو مطلب اٹیک کر دیا جائے گا نا. تو یہ وہ وقت تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں پھر کچھ احتیاط کر لیتا ہوں. یہ جولائی کا مہینہ تھا 2017 میں. تو میں اور یہ کتنے دن پہلے, آپ کے اٹیک سے کتنے دن پہلے آپ کو انفارم کیا گیا تھا آئی بی کی طرف سے؟ ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں, لیکن 3-4 ہفتے جو ہے نا, 1 مہینہ تقریباً پہلے کی بات ہے اس سے نا. تو اب یہ تھا کہ یہ سب نواز شریف والا کہانی ختم کر دی تھی انہوں نے نا. تو اس کے بعد مطلب سب کہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ یہ اب ختم ہو گیا, اب آگے جتنے لوگ تھے, جو لوگ یہ ڈیموکریسی کے خلاف جو بھی وہ چیز کر رہے تھے اس کی راہ میں رکاوٹ بنے, اب ان سب کو فکس کیا جائے. یہ ہمیشہ سے ایس او پی رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا. تو اب جب یہ میں نے بلٹ پروف سے انکار کیا تو انہوں نے کہا جی پھر آپ گھر سے نہیں جا سکتے, آپ کو اٹیک کیا جائے گا. اب یہ ہوا کہ میں نے جو ہے نا, مجھے پھر کچھ سینئر آپ کو پتا ہے بیچ میں آ جاتے ہیں, تو میں ماننے کو تیار نہیں تھا, لیکن مجھے بات ماننی پڑی. اور مجھے یہاں تک آ گیا کہ آپ اپنا ٹویٹر جو ہے نا سائن آؤٹ کر دیں, اور آپ کو ڈیوائسز کے استعمال کی وجہ سے بھی خطرہ ہے. تو میں نے اس وقت جب میرے پہ اٹیک ہوا, میرا ٹویٹر جو ہے میں نے وہ ختم کر دیا ہوا تھا, ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تھا. ایک ہی دفعہ پوری زندگی میں میں نے ڈی ایکٹیویٹ کیا یہ. تو یہ ڈی ایکٹیویٹ تھا اور میں بالکل گھر سے باہر نہیں جا رہا تھا. میرا کسی بینک کے ساتھ کوئی ایک لون کا معاملہ چل رہا تھا, کافی 3-4 سال تھے, اس کو میں نے سیٹل کرنا تھا, جس کے لیے پرسنلی جانا ضروری تھا. راولپنڈی میں نا صدر کے علاقے میں بینک تھا, تو میں کال وغیرہ بھی نہیں کرتا تھا. اب جس طرح انسان کو عادت ہوتی ہے, انسان بھول جاتا ہے. میں نے ایک دن غلطی سے جب میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ معاملہ تو سارٹ آؤٹ کروں اور گھر بیٹھا ہوں اتنے عرصے سے, باہر نکلوں تو صحیح, تو میں نے کال کی اس بینک کے مینیجر کو, ٹائم لیا اگلے دن کا, اور میں وہاں چلا گیا نا. اور میرے ذہن میں کوئی بھی بات آس پاس کے خیال, اکتوبر 2017 کی بات ہے یہ اکتوبر 2017 کی بات. جی جی, تو یہ 27 اکتوبر کی بات ہے جی. تو میں وہ چلا گیا اور وہ معاملہ جو بینک میں پہنچا, وہ جو بھی معاملہ سارٹ آؤٹ کرنا تھا سارٹ آؤٹ کیا, وہاں سے باہر نکلا. سب ظاہر ہے کہ میرا ڈرائیور میرے ساتھ تھا, اور میں عمومی طور پہ سب ظاہر ہے کہ ڈرائیور اس لیے ساتھ ہوتا تھا کہ ایک بندے کا ساتھ ہونا ضروری تھا, حالات اس طرح کے تھے. اب یہ ہے کہ جب ہم اسلام آباد میں انٹر ہوئے راولپنڈی سے, اور 0 پوائنٹ سے مڑے ہم آپارا کی طرف, تو یہ اردو یونیورسٹی کے سامنے, مطلب آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر سے صرف چند فٹ پیچھے جو ہے, یہ مجھے موٹر سائیکل سوار تھے, انہوں نے روکا. 3-4 موٹر سائیکل تھی, اور پھر آگے ساتھ دے رہے, انہوں نے مجھے گاڑی سے نکال کے تشدد کیا. یہ بات میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں. اور وہاں پہ جو بلڈنگ بن رہی تھی, نیکٹا ہیڈ کوارٹر انڈر کنسٹرکشن تھا, وہاں پہ جو لیبررز کام کر رہے تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ وہ مجھے جب مار رہے تھے آئرن راڈز میرے سر کے اوپر, میں گر گیا آخر میں آ کے, تو ان میں سے کسی بندے نے دیکھا اور وہ بھاگتے ہوئے آئے. سارے 10-12 لوگ تھے, اور وہ آؤٹ نمبر کر دیا انہوں نے جو لوگ وہاں پہ موجود تھے موقع پہ, جو مجھے مار رہے تھے نا. میرا ڈرائیور کو باہر نکال کے انہوں نے اس کے ہاتھ پہ چھری مار دی تھی تاکہ یہ ڈرائیو بھی نہ کر سکے. تو وہ اب پھر یہ تھا کہ ان لوگوں نے وہ آگے, اور انہوں نے جان بچا لی. ساتھ وہ تو میرے سر کے اوپر اٹیک کیے جا رہے تھے, اور جیسے ہی وہ آئے تو وہ بھاگ گئے. آپ کے سامنے ہر طرف کیمرے لگے ہوئے تھے, اور ہر چیز مانیٹر ہو رہی تھی. اور لیکن آج کے دن تک آپ کو پتہ ہے کوئی چیز سامنے پھر اس کے بعد نہیں آئی. یہ بیک گراؤنڈ تھا. صاف ظاہر ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی کی کوریج تھی, جو آئی ایس آئی اس وقت مینوپلیٹ کر کے ایک حکومت کو, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کر رہی تھی, یہ اس کی کوریج کی وجہ سے یہ مسئلہ جو تھا یہ ایگریویٹ ہوا, اور پھر انہوں نے نشانہ بنایا. لیکن جان بچ گئی. اور صاف ظاہر ہے کہ جس طریقے سے وہ مار رہے تھے, کبھی بھی آپ کسی انسان کے سر میں راڈ ماریں لوہے کا, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں صرف زخمی کرنا چاہتا تھا.
صاف ظاہر ہے کہ ان کا ارادہ بڑا کلیئر تھا، لیکن زندگی رکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے. ایک چیز میں ضرور کہوں گا، شاہ صاحب آپ نے انٹرو میں کہا کہ ان کے اوپر اٹیک ہوا اور پھر ان کو حالات ایسے ہو گئے کہ یہ ان کو باہر جانا پڑا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے اٹیک کے باوجود پاکستان میں رہا اور میں نے وہاں رہ کے کام کیا اور وہاں رہ کے سٹوریز کی. اس وقت تک میں پاکستان میں رہا کہ جب مجھے نوکری سے نکلوا دیا گیا شاہ صاحب. تو جب نوکری میں نے چھوڑی جنگ گروپ سے، تو میں نے پھر بھی اپنا کام، جرنلسٹک کام، آپ گواہ ہیں اس بات کے، میں نے اپنے گھر کے اندر دفتر بنایا. میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کے اسلام آباد کا بہترین ایک اخبار کا دفتر جو ہے وہاں خود سے میں نے ایک انیشیٹو لے کے وہ سٹارٹ کیا. آپ کو پتا ہے پھر وہاں پہ بھی ریڈ شروع ہو گئے. اور میں نے مطلب یہ نہیں کہ میں اس مشکل ترین وقت میں، جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید کی ڈکٹیٹرشپ کا مشکل ترین وقت تھا، جب اصل جنگ جاری تھی، تو میں پاکستان کے اندر رہ کے رپورٹنگ کرتا رہا اور رپورٹنگ ہوتی ہی پاکستان کے اندر رہ کے گیا تھا. جب انہوں نے صاحب روزگاری کچن چلنا ہی بند کر دیا تو پھر مجھے اس سسٹم سے نکلنا پڑا. اور صاحب ظاہر ہے کہ اس کی وجہ صرف کچن تھی اور کوئی نہیں. اور اس وقت تک صاحب ظاہر ہے کہ وہ مارشل لا جو تھا اس کا زور بھی ٹوٹ چکا تھا. اچھا احمد نورانی، مجھے یاد ہے جب آپ پہ اٹیک ہوا تھا تو آپ کا موبائل چھیننے کی بھی کوشش ہوئی تھی. وہ بتائیں کہ وہ موبائل وہ لے گئے تھے، نہیں لے گئے تھے، کیا ہوا تھا اس کا؟ شاہ صاحب موبائل چھیننے کی پوری کوشش کی، لیکن صاحب ظاہر ہے کہ ہماری پوری ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ موبائل بچانا ہے نا. تو انفارچونیٹلی جس طرح میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا، تو جب مجھے روکا نا گاڑی کو تو مجھے اس وقت خیال آیا، وہ جو میں نے آپ کو پچھلے واقعات بتائے ہیں نا 4 ویکس کے، تو وہ ہے وہ میں نے غلطی کر دی، یہ میں نے کیا کر دیا، مطلب میں گھر سے نکلنا غلطی تھی صاحب ذرا اس وقت. تو مجھے ہو گیا اور مجھے پتا تھا کہ میں نے موبائل بچانا ہے، تو انہوں نے پورا زور لگایا تھا لیکن موبائل میرے سے نہیں کھینچ سکے تھے. مجھے یاد ہے اس کے بعد آپ ایک لمبا عرصہ ہاسپٹل میں تھے، بعد میں آپ کام پہ بھی آ گئے، کام بھی آپ کرتے رہے. تو مجھے یہ بتائیں اس واقعے کا آپ کی پرسنل لائف کے اوپر کتنا اثر پڑا، آپ کی فیملی لائف کے اوپر کتنا اثر پڑا؟ شاہ صاحب جو میرے آس پاس لوگ تھے یہ مجھے مسلسل کہتے تھے ایک بات کہ مجھے جو ہے نا وہ کسی سائیکو تھراپسٹ سے مل کے یہ ایک ایسا ہاریفک واقعہ ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، کوئی وہ کنسلٹیشن کرنی چاہیے، کوئی سیشنز ہوتے ہیں وہ کرنے چاہیے. تو مجھے یہ بات بری لگتی تھی اور مجھے جیو کی طرف سے بھی کہا گیا کہ میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں کچھ عرصہ. ہمارے جیو کے اسلام آباد کے جو قابل احترام ہمارے سینئر ہیں وہ آئے میرے پاس، انہوں نے مجھے کہا. تو میں صاحب کسی بھی صورت میں پاکستان تو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا نا، اور میرا یہ بڑا ایک کمیٹڈ تھا اور آج کے دن تک ہے کہ جرنلزم پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے اندر رہ کے ہی ہو سکتی ہے. تو میں نے ہمیشہ ریفیوز کیا، حالانکہ مطلب یو کے جانے کا مجھے کہا جا رہا تھا، پھر یو کے نہیں کہا، پھر یو اے ای کا بھی کہا گیا. تو یہ جو واقعہ تھا اس حوالے سے اس وقت تو میں گزر گیا اس سارے معاملات سے نا، لیکن صاحب بعد میں ایک بہت ہی صاحب ہے کہ ایک ایسی چیز ہوئی کہ آج کے دن تک صاحب ہے کہ مجھے جس طرح آپ کے سامنے میں ابھی بھی آج کل بھی میں وی لاگ کرتا ہوں اپنے لیے اپنے یوٹیوب وغیرہ سے، تو میں عموماً نہیں کر پاتا، ابھی بھی میں تقریباً 2-3 ویک ہو گئے نہیں کر رہا. تو یہ میرے اوپر صاحب ہے کہ مختلف وہ چیزیں ایک چیز چلتی رہتی ہے. تو یہ افیکٹ صاحب ظاہر ہے کہ ریلیٹڈ سارے اسی سے ہیں. تو کوئی بھی واقعہ جو اس طرح کا ہو اس میں صاحب ظاہر ہے کہ میڈیکل کی طرف بھی پورا ہونا چاہیے اور ہر طرح کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کرنا چاہیے. جو بھی آپ کر لیں اس طرح کی چیزوں کا اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر بھی، آپ کی زندگی کے اوپر بھی، آپ کی پرسنل لائف کے اوپر بھی، آپ کی فیملی کے اوپر بھی. تو بہرحال جرنلزم ان کنٹریز لائک پاکستان از آل اباؤٹ دس، یہ سب کچھ چلتا ہے جو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. اچھا احمد نورانی، اب آپ پاکستان چھوڑ کر امریکہ میں آ گئے ہیں. امریکہ میں انٹائرلی ڈفرنٹ جرنلزم ہے، فیک نیوز کا ایک چیلنج ہے جو امریکہ میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے. تو پاکستان کے جرنلزم کو امریکہ کے جرنلزم کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں، کمپیریزن کیسے کرتے ہیں آپ؟ شاید 2 چیزیں، ایک تو میں جس وقت پاکستان میں تھا، پاکستان میں جو جرنلزم کر رہے تھے بہت ہی زبردست، بڑے شاندار جرنلسٹ اس وقت پاکستان میں تھے، آج کے دن بھی ہیں، بڑا زبردست کام اس وقت بھی کر رہے تھے. خامیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ہمیشہ، لیکن بہت زبردست کام ہو رہا تھا اس وقت بھی، آج بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن پہلی چیز تو جو فرق آیا نا ایک بنیادی طور پہ شاہ صاحب وہ یہ ہے کہ اس وقت جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں پاکستان کی وہ ہر معاملات میں مداخلت تو کرتی تھی،
لیکن اس کی ایک لمٹ تھی مقرر، کچھ اصول، کچھ ضابطے، کچھ روایات تھی. جنرل فیض کے دور میں وہ روایات توڑ دی گئی، وہ کھل کے سامنے آ گئے. معذرت کے ساتھ آپ کا بڑا وہ ہے، ننگے ہو کے سامنے آ گئے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. اور انہوں نے براہ راست جو ہے وہ کنٹرول کرنا شروع کیا. پہلے تو میڈیا کو کنٹرول کرتے تھے وہ کیبل آپریٹرز کے، اور پھر انہوں نے صحافیوں کو کنٹرول کرنا. صحافیوں پہ حملے خیر پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن ابھی بتا کے حملے کرنا انہوں نے شروع کر دیے. اب وہ ڈس آن بھی نہیں کرتے حملوں کو. اور انہوں نے پورے میڈیا کو پھر ایک ٹرولز کی آرمیز جو ہیں وہ بھرتی ہوئی سوشل میڈیا کے لیے. اور جنرل آصف الدین باجوہ کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا، جنرل آصف غفور کے دور میں بام عروج پہ پہنچا، اور آج کے دن تک جاری ہے. وہ جو ہیراسمنٹ ہے میڈیا ورکرز کی، جرنلسٹ کی، فیمیل جرنلسٹ کی، وہ ایک علیحدہ ایک سلسلہ جاری رہتا ہے. باقی فزیکلی جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ایک سکوپ جو ہے نا وہ بہت کم ہو گیا پاکستان میں تحقیقاتی جرنلزم کے حوالے سے کام کرنے کا. کہ اس وقت جب ہم پاکستان میں تھے تو جو طاقتور حلقے ہیں، جو فوج ہے یا فوج کی جو ایکسیسز ہے، اس کے حوالے سے رپورٹنگ ہو جاتی تھی، کام لوگ کر لیتے تھے. لیکن ابھی جو ہے وہ بہت کم ہو گیا سلسلہ. وہ جو ان کی ڈائریکٹ انٹرونشن ہے اس کو دیکھنے کا، اس کو رپورٹ کرنے کا. الٹا لوگ مایوس ہو گئے. پاکستان میں بہت اچھے دیانتدار پروفیشنل صحافیوں کو میں بعض کا دیکھتا ہوں. آپ کو پتہ لگتا ہے شاہ صاحب، آپ صحافی ہوتے ہیں نا، آپ کو تحریر سے پتہ لگتا ہے کسی صحافی کی، اس کے فکرے سے پتہ لگتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اب مایوس ہو رہا ہے، یہ بددلی سے بات کر رہا ہے، یا صرف خانہ پوری کر رہا ہے. اب یہ ہو گیا کہ اب صحافیوں نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے. اب صحافی جو ہیں وہ بجائے اداروں کے غلط کاموں کو ایکسپوز کرنے کے، صحافی اداروں کے سپوکس مین بن گئے. انہوں نے اداروں کی غلط کاریوں، اداروں کے غیر آئینی اقدامات کو بطور سپوکس پرسن جو ہے اس کا دفاع کرنا شروع کر دیا. کہ میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں شاہ صاحب، آپ بھائی یا دوست اپنی جگہ پہ، آپ میرے سینئر ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں. شاہ صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ 2018 میں الیکشن ہوا، آئی ایس آئی کی انٹرونشن، فوج کی انٹرونشن تھی، آپ نے رپورٹ کی، میں نے رپورٹ کی، ہم نے پہلے دن سے آواز اٹھائی کس طریقے سے نون لیگ کے بندے توڑ توڑ کے دوسری طرف شامل کیے گئے پی ٹی آئی کی طرف، اور کس طریقے سے سارے پروسیس کو جو ہے وہ فوج نے مینیپولیٹ کیا. ہم نے رپورٹ کیا نا شاہ صاحب. کچھ صحافی نے رپورٹ نہیں کیا، آپ کو یاد ہوگا، کچھ صحافیوں نے کہا بالکل ٹھیک ہو، ایسے ہی ہے نا شاہ صاحب. 2024 پہ آ جائیں، پھر آپ کو وہ ڈویژن نظر آئے گی شاہ صاحب. کچھ لوگ ویسے ہی کہیں گے ہاں کچھ پرابلم ہے، انہوں نے بھی غلط کیا ہے نا پی ٹی آئی والوں نے، تو اس لیے ان کے ساتھ ان کا بازو مروڑا جا رہا ہے. ان کو بھی چاہیے یہ احتیاط کریں، یہ بھی سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں. مطلب جسٹیفائی کریں گے جو ریاست اقدامات کر رہی ہے. اب بھی آپ کو دو گروپ شاہ صاحب نظر آئیں گے کلیئرلی. ایک وہ جو کہتے ہیں جی الیکشن ہو گئے، حکومت بن گئی، نظام چلنے دیں، جسٹیفائی کر رہے ہیں نا. دوسرے وہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے، چوری ہوئی ہے، الیکشن چوری ہوا ہے، الیکشن چھپاری ہے. شاہ صاحب آپ سینئر صحافی ہیں، بیٹھ کے ذرا غور سے سوچئے گا، کتنے لوگ ہیں پاکستان کی صحافت میں جنہوں نے 2018 کے فراڈ کو بھی فراڈ کہا تھا، 2024 کے فراڈ کو بھی فراڈ کہا. کتنے لوگ ہیں؟ اگر آپ کی احمد نورانی، احمد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی 2018 کے میں جو کچھ ہوا وہ بھی غلط تھا، اور یہ جو ہوا ہے بالکل غلط ہے. کوئی اس کی کہنے والے لوگ کتنے ہیں آپ کی صحافت میں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پوری الیکشن کیمپین، جب پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہو رہے تھے، جب اٹھائے جا رہے تھے، دیکھیں میں آپ کو شاہ صاحب ایک مجھے فکرہ کہنے دیجیے گا. ابھی آپ نے فیک نیوز کی بات کی، میں آپ کو سوال کی طرف دراصل آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگلے دن ایک سیمینار میں دیکھ رہا تھا، ہمارے سابق جو قابل احترام وزیر جناب مرتضیٰ سننگی صاحب بھی اس میں شامل تھے. وہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن میں اپنے موبائل سے، کوئی یوٹیوبر ہے اس کے وہ تھم نیل پڑھ کے سنا رہے ہیں، ہیلی کاپٹر اڈیالہ میں اترا، بنی گالا سیز کر دیا، وزیر اعلیٰ گرفتار، وزیر اعظم اندر، یہ جو اس طرح کی مذاق خیز باتیں، وہ اس کو فیک نیوز کہہ رہے ہیں. ارے بھائی یہ لوگ جھوٹ بیچ رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ فیک نیوز نہیں ہے. لوگوں کی غلط رہنمائی نہ کریں شاہ صاحب، یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. فیک نیوز کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. فیک نیوز کیا ہے؟ عمران خان کے جو ایسٹس ہیں 2018 میں، جو ان کے ایسٹس تھے 2022 تک جب تک وہ وزیر اعظم رہے،
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शो करता है उनके असासे कम हो गए। शाह साहब आपके इदारे ने और मुख्तलिफ इदारों ने खबरें चलाई कि इमरान खान के असासे बढ़ गए, ये फेक न्यूज थी। शाह साहब फौज और आईएसआई पीटीआई के लोगों को अगवा कर रही थी, जो उनके नुमाइंदगान थे, जो उनके उम्मीदवार थे। आपके लोग बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे थे, फलां हल्के से पीटीआई का फलां उम्मीदवार फलां के हक में बैठ गया, उसका वीडियो बयान आ गया। शाह साहब ये फेक न्यूज होती है। फेक न्यूज के जरिए सिस्टम को मैनिपुलेट किया जाता है, झूठी खबर अच्छा फैलाई जाती है। आप अहमद जी जी अहमद मैं अर्ज ये करूंगा कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि फेक न्यूज़ है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी उसको यूज़ करती है और हमारे जो पॉलिटिकल एक्टर्स भी अपनी ज़रूरत के तहत उसे यूज़ करते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मतलब मैं तो उस पर बड़ी क्लैरिटी है कि हर बंदे ने अपने अपने मफाद के ऊपर इसको इस्तेमाल किया। लेकिन मैं एक समझना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है आप उधर बैठे हुए हैं और मुझे यकीन है आप फौज के और इंटेलिजेंस इदारों के खिलाफ नहीं है, आप उनके पॉलिटिकल रोल के खिलाफ हैं। मेरा ये मानना यही है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट करिए। नहीं आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है सर। ठीक है, अब मुझे ये एक बात समझाइए कि इमरान खान साहब जो हैं, मैं यहाँ पे डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूँ जरा। इमरान खान साहब जो हैं वो फौज के साथ मिलके आए, फौज को आज भी इमरान खान साहब ने छोड़ा नहीं। वो कहते हैं मैं सिर्फ एक बंदे से बात मेरी करवा दें, वो आर्मी चीफ है। अब मुझे ये बताएं कि इतना पोलराइज्ड सिस्टम हो रहा है, जो एस्टैब्लिशमेंट का रोल है उस पर तो हमें एतराज है ना, लेकिन इस एस्टैब्लिशमेंट के रोल का जो इजाफा हुआ है जिसका आपने जिक्र किया है, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर अब बनती है? अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो आज पावर में आई हुई है, ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है, तो मुझे ये बताइए कि कौन है जो पॉलिटिकल पार्टियों से बात करने के लिए तैयार नहीं है? लेकिन ये देख के बड़ी हैरानगी मुझे वैसे जाती तौर पे होती है कि अहमद, कि आप इस बेसिक जो रियलिटी है कि इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं इस बात के भी, आप शायद बाज़ औक़ात इग्नोर कर जाते हैं। मुझे बताइए कि मैं गलत तो नहीं सोच रहा? जी शाह साहब देखें, हमारा प्रॉब्लम बाजू का ये होता है, ये मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं उसके मुताबिक आपको जवाब देता हूँ। हमारा प्रॉब्लम शाह साहब ये होता है कि हम बाजू का वन साइडेड सोच रहे होते हैं। जो बात हम कह रहे होते हैं वो दुरुस्त होती है, लेकिन उस बात का एक पहलू और भी होता है। आपका सादा सा सवाल है कि अगर आईएसआई या फौज को ज्यादा ताकत मिली तो इसके जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि इमरान खान है क्योंकि वो फौज के साथ मिलकर इक़्तिदार में आए थे, तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी शाह साहब। सब लोग जिम्मेदार हैं। आप ये बताएं, मैं आपको इलेक्शन के काफी लंबा अरसा पहले से हम बातें करते आ रहे हैं, मैं नहीं सिर्फ कह रहा, आप भी यही कह रहे हैं, बल्कि आपकी जो रिपोर्टिंग थी बराह रास्त फील्ड से कि पीटीआई कितनी मकबूल है, हम सब लोग कह रहे हैं कि पीटीआई बासानी इलेक्शन जीत जाएगी। लेकिन क्या यही बात हम 2022 के आगाज में भी कह रहे थे, जब इमरान खान की हुकूमत जो है बहुत सारी नाकामियों का सामना कर रही थी? अगर एक साल और पूरा हो जाता तो इमरान खान खत्म हो जाते ना, उनकी पीटीआई इलेक्शन ना जीत सकती ना। तो किन लोगों ने जाके डील की, ये कहना गलत है। जब जिसका मफाद होता है वो उसका डील करता है। 2012 में मेमो गेट का केस लेके काला कोट पहन के कौन सुप्रीम कोर्ट में गया था? जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो फौजी अदालतें किसने बनाई थी? फौजियों को ये इख्तियार किसने दिया था? शाह साहब, जो आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई है वो किसने हुई की है? पीएमएलएन के लोग आपसे भी राब्ते में हैं, मेरे से भी राब्ते में होते हैं। क्या जो पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके किसी भी पाकिस्तानी शहरी की बदतरीन तजलील का, पाकिस्तान की 76 साल तारीख का बदतरीन कानून जो बनाया है, क्या वो पीएमएलएन के लेजिस्लेटर्स ने बनाया, अपनी मर्जी से बनाया है कि किसी भी शहरी को कोई भी खुफिया अदारा कहीं से भी उठा सकता है और उसके घर में भी दाखिल हो सकता है और घर के अंदर सारा जो रिकॉर्ड है वो भी कब्जे में ले सकता है? नवाज शरीफ साहब के कहने पे बना है। शाह साहब, क्या ये बात मैं गलत कह रहा हूं? आप बताएं, क्या ये सेनेट ने पास नहीं किया? अगर कोई मुजाहमत आई वो तो पीटीआई की तरफ से ही आई ना, उस तरफ से। तो शाह साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम सब लोग इस हवाले से अगर आप बात करेंगे, फिर सब जिम्मेदार हैं,
پھر آپ عمران خان کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے آپ اگلا سوال کیجئے گا پلیز, کہ ایک بنیادی خواہش ہے آئی ایس آئی کی, جب سے میں رپورٹنگ میں ہوں, بیڈ گورننس اور کرپشن کو ہم دیکھتے رہے ہیں پاکستان کے اندر, کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ جو سالانہ اے سی آر کا سسٹم ہے نا بیوروکریٹس کی, اس کا کوئی ایسا ہو کہ یہ سارا ہمارے کنٹرول میں آ جائے, تاکہ پوری بیوروکریسی جو ہے نا ایک بنیادی اصول میں تبدیلی سے انہیں پتہ ہو کہ اگر آپ نے ایجنسی کو نہ کی نا مارے جائیں گے. ہماری بیوروکریسی جو ہے نا, یہ انگریز کی ٹرینڈ بیوروکریسی تھی, یہ فوج کو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت جگہ پہ کوئی رکاوٹ, کوئی مزاحمت کر دیتی تھی, کام کر بھی دیتی تھی, 5 اعتراض بھی لگا دیتی تھی, یا کام کرتے کرتے 2 سال گزار دیتی تھی, وہ آگے صورتحال بدل جاتی تھی. شہباز شریف نے وزیر اعظم بن کے پہلا کام یہ کیا کہ ہر افسر کی 17 گریڈ اینڈ ابو ایک اینول کانفیڈنشیل رپورٹ جو ہے نا وہ آئی ایس آئی سے لینے کا ایک باقاعدہ جو ہے وہ سلسلہ کر دیا. اب یہ والا معاملہ جو ہے, یہ مجھے پرائم منسٹر آفس سے شاید بتایا گیا کہ یہ عمران خان کے سامنے 3 مختلف مرتبہ آیا, اور ایک مرتبہ جنرل فیض حمید بذات خود چل کر آئے ان کے پاس, عمران کے پاس, کہ سر یہ نا جی ایچ کیو کی طرف سے کہا گیا کہ یہ پلیز کر دیں. تو عمران نے نہیں کیا, ایک نہیں 2 مرتبہ نہیں کیا. جب دوسرے آئی ایس آئی ڈی جی چینج ہوئے وہ تب گئے, تب نہیں کیا. شہباز صاحب کے پاس ایک دفعہ آئے تو بیوروکریٹس نے کہا, تو شہباز صاحب نے بھی ایک دفعہ ریفیوز کیا, دوسری دفعہ وہ جا کے بیٹھ گئے, سر مجھے جی ایچ کیو سے بھیجا گیا, آپ کر کے دیں, انہوں نے ریفیوز کر دیا. تو آپ نے پورا بیوروکریسی کا جو ایک ریاست کی ایک جو انتظامیہ ہے, وہ ریاست کا ایک ستون ہے, آپ نے اس کو پورے کو ڈیمولش کر دیا, ایک چند خفیہ ادارے کے افسروں کے نیچے ان کو رکھ دیا. یہ قوانین سازی ہوئی ہے. یہاں سے زیادہ ہاتھ مضبوط ہوئے ہیں آئی ایس آئی کے, یا عمران خان کی کسی سازش کی وجہ سے ہوئے ہیں؟ یقیناً عمران خان نے غلط کیا تھا, لیکن ہمارے ان دوستوں نے بھی بہت غلط کیا. شاہ صاحب پورے نظام کو تباہ کر دیا, اب جو یہ کر رہے ہیں احمد مجھے تو احمد سن لی احمد, مجھے تو اس بات پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کیا یا باقی جماعتوں نے کیا, یہ جو باتیں کر رہے ہیں میں اور تو اس سے ایگری کرتا ہوں. میں یہ آپ سے جو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی فوج کا رول ہی چاہتے ہیں, اور یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ ہی مل کے چل کے آیا ہے. یہ مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ مجھے حل بتائیے کہ حل کیا ہوگا, یہ کہاں پر یہ بات جا کے ختم ہوگی؟ کوئی اس کا حل تو ہوگا نا, کوئی نہ کوئی. حل یہی ہے کہ عمران خان بھی یہ چیز چھوڑ دیں اور باقی لوگ بھی یہ چیز چھوڑ دیں, اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے. نہیں احمد نورانی, وہ نہیں چھوڑ رہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو وہ کام نہیں چھوڑ رہے, نہ ہی یہ پولیٹیکل پارٹیز چھوڑ رہی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, اور ظاہر ہے ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری, اس نے ایک اپنا رول ان کے ذریعے سٹیمپ کروا کے لا بنوا کے انہوں نے اپنا ایک رول رکھ لیا ہے. تو مسئلے کا حل تو مسئلہ تو ادھر کا ادھر ہی ہے نا. مجھے آپ حل بتائیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کیا کریں, یا اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کیا کریں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. نہیں چاہتا, میں آپ کو یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرے, کیونکہ میرا کام نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات کرنا. پولیٹیکل پارٹیز کا میں ضرور بتاتا ہوں. پولیٹیکل پارٹیز کیا کریں, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہوتا ہی نہیں ریاست کے معاملات کے اندر. یہ اسٹیبلشمنٹ ہم جس کو فوج کہتے ہیں ان کا نہیں ہوتا, اسٹیبلشمنٹ کا تو ہوتا ہے صاحب ظاہر ہے, اسٹیبلشمنٹ حکومت ہوتی ہے آپ کی, لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ. لیکن احمد نورانی ایک بات سنیے, میں بالکل آپ کے اس خیال کا بالکل حامی ہوں کہ ملٹری کا کوئی رول نہیں ہوتا. یہ سب باتیں آپ کی ٹھیک ہے. یہ ایک تو ہے نا میرا اور آپ کا آئیڈیلزم ہے, اور ایک ہے ریالٹی آپ نے مجھے بتائی کہ اس طرح وہ آپ سے آ کے ملے, کیوں ملے, کیونکہ وہ ایک ریالٹی ہے نا. اب یہ اس وقت موجودہ صورتحال میں وہ ایک ریالٹی تو ہے. میں کہوں کہ وہ نہیں ہے, یا میں یہ کہوں کہ یہ ٹیبل نہیں ہے, یا آپ مجھ سے انٹرنیٹ پہ بات نہیں کر رہے, یا تو وہ ریالٹی تو بدل نہیں جائے گی نا. ریالٹی تو ادھر کی ادھر. مجھے مسئلے کا حل بتائیں, سیاسی جماعتیں کیا کریں کہ یہ رول ختم ہو جائے. جی سر, میں شاہ صاحب میں عرض کرتا ہوں. شاہ صاحب بات سادہ سی ہے, یہی والی بات جو آپ نے ابھی فرمایا نا, یہ بات کہتے 76 سال ہو گئے ہیں کہ آپ ان کی ایگزسٹنس سے انکار نہیں کر سکتے. یہ والے فلسفے جھاڑتے ہوئے صحافیوں کو دہائیاں بیت گئی کہ جی آپ پرفارم کریں. اگر سیولینز اچھا پرفارم کریں گے, اکانومی بہتر ہوگی, فوج آٹومیٹکلی پیچھے چلی جائے گی. ارے بھائی, جیسے اکانومی بہتر ہوتی ہے فوج آگے آتی ہے, پیچھے نہیں جاتی. فوج پیچھے تب جاتی ہے, تب گئی ہے تاریخ میں پیچھے جب اکانومی خراب ہوئی ہے. جیسے اکانومی بہتر ہوتی ہے وہ بھاگ کے اوپر آتے ہیں. وہ جیسے پھل پک کے تیار ہوتا ہے, وہ پھل توڑنے کے لیے اور پھل چوسنے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں. وہ
वहां से प्रॉपर्टियां बनाने पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े कमर्शियल प्लाजे बनाने, यूरोप अमेरिका के अंदर प्रॉपर्टियां खरीदने के लिए तैयार बैठे होते हैं, ऑफशोर हेवन में कंपनियां बनाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। शाह साहब सुनिएगा, तो बात क्या है जी जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बातें कर रहे हैं ना, अगेन वो ये बातें बिल्कुल ठीक है, मैं पॉइंट कह रहा हूँ कि जी मुझे सोल्यूशन मैं बताएं। ये बात जो बात कह रहे हैं, मैं जी तो एक जी, मैं हल की तरफ आ उस तरफ आ रहा हाल हूँ, यही सोल्यूशन है शाह साहब, हाल यही है ना कि पहले तो ये बात अपने जहन से निकालनी होगी कि ये हकीकत है, ये बात जहन से निकालनी होगी। ये हकीकत नहीं है शाह साहब, ये कुछ भी नहीं, नहीं मैं है। नहीं, एक मुझे बात मिनट, करने एक दें शाह मिनट साहब, सुन मैं आपको एक लीजिए। बात बताऊं जी जी अहमद भाई, सिर्फ एक ऐड कर लें। मैं मान लेता हूँ हकीकत नहीं है, आप भी मान ले हकीकत नहीं है, खत्म हो गई बात। लेकिन क्या नवाज शरीफ ने ये मान लिया कि हकीकत नहीं है? क्या आसिफ नहीं अली जरदारी ने मान लिया ये हकीकत नहीं है? क्या इमरान खान ने मान लिया? आप मुझे ये बताएं ना कि मैं और आप इंडिविजुअल हैसियत तो कोई नहीं है ना, मैं दो हमारी निकात रिप्रेजेंटेशन तो यही पॉलिटिकल पार्टीज करती है ना। आप मुझे पॉलिटिकल पार्टीज का सोल्यूशन बताएं। जी जी, मैं दो निकात में सिर्फ 2 पॉइंट्स में आपको जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जवाब है मैं बता देता हूं आपको। पहली बात तो ये है कि हमें ये फैसला करना होगा कि इनकी हैसियत क्या है, इनकी हैसियत क्या है, एस्टेब्लिशमेंट की, फौज की, आईएसए की। यार जो वो तो तय है, मैं आइन आ में गया, तय है। आपने मैं जो शाह फैसला साहब आ करना गया, है वो तो फैसला आइन ने किया हुआ है ना, शाह वो साहब तो आ गया, किया हुआ है फैसला। आ गया शाह साहब आ गया। इनकी हैसियत क्या है, इनको मैंने कैसे देखना है, आपने वो आइन का तो आप कह रहे हैं ना कि आइन में लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि वो टेबल मौजूद है, तो मैं उसका जवाब दे अब रहा हूं देखिए, अब आप कि हकीकत पे आ मैं गए। ये आप कह रहे हैं ना शाह साहब, मैंने आपकी बात दोहराई है, मैं अर्ज ये कर रहा नहीं हूं। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि हाँ जी हम शाह तो साहब आइन सुने, पे मानने वाले बंदे हैं ना। शाह साहब सुने ना, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये जो भी हैं, इनको आप किस तरह देखते हैं, नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, सियासतदान किस तरह देखते हैं, साफी किस तरह देखते हैं, और अवाम किस तरह देखती है। अवाम उस तरह देखती है जैसे उन्होंने 8 फरवरी को देखा था कि फौज खुल के खड़ी है एक पार्टी के खिलाफ, खुल के खड़ी है। फौज ने काजी फायज साहब के जरिए उनको उनका इंतखाबी सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। तमाम हलकों में कौमी असम्बली पे अलहदा और हर सूबाई असम्बली पे अलहदा इंतखाबी निशान है। उम्मीदवार अगवा हो रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है, पूरी कौम ने कहा हम आपके साथ नहीं, हम इधर खड़े हैं। ये इनकी औकात, ये इनकी हैसियत है। ये आपके इस बात का जवाब आ गया। मैं 2 पॉइंट्स जो स्ट्रेटजी है, एक तो अपने जहन में इस बात को फिक्स कर लें, अटल कर लें कि ये लोग हमेशा इक़्तिदार पे काबिज होते हैं जैसे ही इकोनॉमी बेहतर होती है, इसलिए इकोनॉमी बेहतर करना, करप्शन खत्म करना हमारा एजेंडा नंबर 1 नहीं है, रूल ऑफ लॉ हमारा एजेंडा नंबर 1 है। और सियासी जमातों के बारे में आप दुरुस्त फरमा रहे हैं शाह साहब, उसमें मैं हमेशा ये बात कहता हूं, आज भी यही बात दोहराऊंगा कि सियासी जमातों को ये फैसला करना होगा कि वो बात जो नवाज शरीफ नारे मारने के लिए या मुझे या आपको कायल करने के लिए कहते थे, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कि जी मैं ना तो हुक्म नहीं मनागा, मैं ऑर्डर नहीं लाऊंगा, मैं कागजी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनागा, वो बात हकीकत में इंप्लीमेंट करके दिखानी है, सिर्फ अपने लिए नहीं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूं तो ऐसे हो। कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो, आपने उनके साथ डील नहीं करनी। इमरान खान ने ये कहना है बकायदा कि शेर अफजल के जरिए राब्ते नहीं होने, शेर अफजल मुरब्बत के जरिए अमेरिका पैगाम नहीं भेजना कि जब आर्मी चीफ आए तो एहतजाज नहीं करना। नहीं, इमरान खान साहब को भी खुल के खड़े होके बताना होगा कि शेर अफजल जो है वो उसके जरिए राब्ते हैं और मैं आज के बाद राब्ता नहीं करूंगा, हम छोड़ रहे हैं ये सारा राब्ते, हम खत्म कर रहे हैं, हम बात करेंगे तो अवाम से करेंगे और अगर अवाम मेरे साथ है तो मैं लीड करूंगा। ये तो 76 साल में, जहां मैं ये तनकीद कर रहा हूँ इमरान खान पे, मैं यहाँ ये भी कह रहा हूँ कि 76 साल में सबसे मकबूल तरीन लीडर है पाकिस्तान का। अफसोसनाक बात है, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि वो लीडर भी सिर्फ फौज से बात करना चाहते हैं और किसी से बात ही नहीं करना चाहते। ये अफसोसनाक बात है, मानता हूँ, लेकिन सिर्फ मेरा कहना ये है कि जरदारी साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी उसी जगह पे खड़े हैं, जब मफाद होता है फौरन जाके बात करते हैं। बात नहीं करनी, आपस में बैठ के बात करनी है, इलेक्शन लड़ना है, जो इलेक्शन लड़े उसको हुकूमत बनाने देना है और इस बात पे सबने इकट्ठे हो जाना है। हुकूमतें गिरती हैं, गिरे, तबाही होती है, हो, जो भी हो, रूल ऑफ लॉ पे इकट्ठे हो जाए। Army chief is subordinate to the Secretary of Defense. He has nothing to do to even call to the Defense Minister of the country. अच्छा अहमद, ये मामले अगेन यानी कि मैं आई शेयर द सेम थिंकिंग कि इनका रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अभी तक सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ना इमरान खान साहब मेरी और आपकी बात मान रहे हैं, ना जरदारी साहब और ना नवाज शरीफ साहब। हमारी जो पॉलिटिकल लॉट है, आप सही कह रहे हैं, फिर कोई सोल्यूशन नहीं है। जी हाँ, सोल्यूशन जी देखिए हाँ, मैं जी और आप नहीं ला सकते, अब जमातों ने लाना है ना। ऐसे ही दिस इज द पॉइंट विच। जी जी अच्छा बिल्कुल। अहमद, मुझे ये बताएं कि अब आप उधर बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं,
اور آپ امریکہ میں بیٹھ کے امریکہ کا جرنلزم بھی دیکھ رہے ہیں. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں پہ جرنلزم میں کیا سیکھا, کیا بیسک ایتھکس سیکھی جو پاکستان میں جو جرنلزم کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو فالو کریں, نئی چیزیں کیا سیکھیں, اور جو آپ نے فیکٹ فوکس کے حوالے سے بتایا اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ فیکٹ فوکس کا جو ماڈل ہے, ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی بڑی انویسٹمنٹ تو نہیں ہے, اس کے پیچھے تو آپ ہیں, تو یہ فیکٹ فوکس ماڈل چل سکتا ہے پاکستان میں بھی بیٹھ کے؟ کیونکہ یہ جو باتیں آپ ادھر بیٹھ کے کر رہے ہیں, اس طریقے سے باتیں پاکستان میں بیٹھ کے کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہوگا ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی, اس سینس میں کہ ان کا یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ بات نہیں میں کر رہا ہوں, کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سسٹم چلا سکتے ہیں میڈیا کے حوالے سے, کہ سسٹم ٹرانسپیرنٹلی آگے چلے, اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. کیا صاحب میڈیا آزاد ہو, میڈیا آزادانہ طور پہ کام کرے, صحافی آزاد ہوں, انہیں کوئی خطرہ نہ ہو پاکستان کے اندر, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی, حکومتوں کی ذمہ داری ہے نا. ٹھیک. جب ہمارے بھی وقت آتا ہے ہم تو سیاستدانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کیا سیاستدان بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ جس وقت عاصم سلیم باجوہ کی 27 اگست 2020 کو سٹوری رپورٹ ہوئی تھی, یہ وہ وقت تھا جب پی ایم ایل این کی اعلیٰ قیادت کو سوئے ہوئے 6 مہینے گزر چکے تھے. کوئی شخص فوج کا نام تک نہیں لیتا تھا. زیر پردہ جو ہے پس پردہ رابطوں کے ذریعے میاں صاحب لندن جا چکے ہوئے تھے, رابطے تھے, جو مفادات لیے جا سکتے تھے لیے جا چکے تھے. تنقید کرتے تھے نون لیگ کے خود کہ مریم بی بی کہاں غائب ہیں. ویسے میں یہ سٹوری آئی, پوری اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ یہ لوگ کس طریقے سے کرپشن کرتے ہیں. 10 دن تک کوئی بولا نہیں. جب دیکھا کہ سٹوری پوری میڈیا میں پھیل گئی ہے تو ایک بیان آ گیا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر انہوں نے پاپا جانس کا ایک وہ پورا بنا لیا. تو میڈیا نے تو اپنا رول پلے کیا, ٹھیک ہے نا. تو جب میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ پہ سٹوری کی تو فیکٹ فوکس بند کر دی گئی. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ ملک کے خلاف سازش ہے. رانا ثناء اللہ نے وہ خبر عاصم سلیم باجوہ کی جس کے اوپر نون لیگ کی سیاست دوبارہ شروع ہوئی, اس کے بارے میں کہا تو وہ خبر سبسٹینشیٹ ہی نہیں ہو رہی. رانا ثناء اللہ کے بیانات ہیں نا. تو سیاست دان ہی ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں, وہی ہمارے خلاف بیانات جاری کرتے ہیں, ان لوگوں کے خلاف جو جمہوریت کے لیے کھڑے ہوئے, جو جمہوریت کے لیے لڑے. میڈیا کے ادارے تو جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں, میڈیا کے اداروں کو ختم کرنے. آج پاکستان کے اندر شہباز شریف وزیر اعظم ہے, فیکٹ فوکس بند ہے. کیا فیکٹ فوکس کام کرنا چھوڑ دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. خیر, فیکٹ فوکس پاکستان کے 4-5 تحقیقاتی صحافیوں کا ایک جوائنٹ وینچر, ایک ہماری کوشش شروع کرنے میں صاحب ہے کہ میں نے اہم رول پلے کیا. ہمارا سارے کا سارا ماڈل جو ہے وہ سبسکرپشنز کے اوپر ہے. ہمارا ماڈل یہ ہے کہ ویب سائٹ کے اوپر ایک پیج ہے سبسکرائبرز کا, تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ جائیں, فرض کریں بے شک $5 پر منتھ وہ دیں, اور وہ ہمارے اگر 10-15 ہزار فرض کریں سبسکرائبر ہو جائیں تو ہمیں ایک بیس مل جائے گی کام کرنے کی, جس سے ہمارے جو اخراجات ہیں وہ پوری ہو سکیں گے. ایسا نہیں ہے, لیکن ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ریگولر کام کریں تاکہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں, ہمارے کام کو پسند کریں اور ہمیں سپورٹ کریں. یہ ہمارا ماڈل ہے. کام کرنے کے حوالے سے, امریکہ میں کام کرنے کے حوالے سے شاہ صاحب یہ فرق ہے پاکستان اور امریکہ کی جرنلزم میں بھی, کہ پاکستان میں پولیٹیکلی کنٹامینیٹڈ جو ہے نا کام بہت زیادہ ہے, کہ وہ آپ ان باہمی لڑائیوں کی رپورٹنگ میں ہی وقت گزارا کر دیتے ہیں. صاحب یہ غلط چیز چل رہی ہے, اس کے اوپر کام تو کرنا ہے صحافی نے, فیکٹ چیک تو کرنا ہے, رپورٹ تو صحیح بات بتانی ہے. تو یہاں پہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ آپ کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ ایک تو اپنی پوری بات کرنی ہے, ہوائی بات نہیں کرنی, درمیان سے کوئی بات نہیں کر دینی, پورے کانٹیکسٹ میں بات کرنی ہے, بیک گراؤنڈ بتانا ہے, ایکچوئل فیکٹ بتانے ہیں, فیکٹ چیک کرنا ہے. میں اس وقت امریکہ میں بزنسز کے اندر جس طریقے سے میکسیمائز کرنے کے لیے پروفٹس کو جو لیبر کے حقوق ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے, ان کے اوپر اسٹریٹجیز ایوالو کر کے دبایا جاتا ہے, میں اس کے اوپر ایک کام کر رہا ہوں. یہ کام میں پاکستان میں نہیں کر سکتا. اب اگر یہ کام میں کرتا ہوں تو اس میں اوور آل امریکن پبلک کو فائدہ, امریکن سسٹم کو فائدہ ہوگا. پاکستان کے اندر میں پولیٹیکل سٹوری کے علاوہ سٹوری نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم رول آف لا نہیں ہے نا, ہم رول آف لا کی اس میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا چیف ایگزیکٹو کون ہے. تو فیکٹ فوکس کے اندر جو ہے وہ ہم اس ماڈل کو لے کے چلتے ہیں, کوشش کرتے ہیں وہ والی سٹوریز لائیں جو پاکستان کے نظام کی بنیادی خامیاں جو ہیں وہ جو ہے ان کو ہائی لائٹ کر سکیں, تاکہ وہ خامیاں دور ہوں اور پاکستان آگے رول آف لا کے لیے آگے کی طرف سفر شروع کرے. اچھا احمد, یہ بتائیں کہ اسٹیٹ آف پاکستانی میڈیا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اوور آل میں بات کر رہا ہوں.
اوورال شاہ صاحب بہت ہی ڈیٹوریٹڈ ہے. جب میں نے وہی عرض کیا کہ جب میں آیا اس وقت تک پھر بھی مزاحمت کی کچھ شکلیں موجود تھیں پاکستانی میڈیا کے اندر. پاکستانی میڈیا کے اندر پچھلے 15 سالوں کے اندر 20 سالوں کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے, خصوصی طور پہ بہت بڑے بڑے بزنس گروپس کی طرف سے, جن کے ساتھ صرف بزنس اسٹیکس ہیں, جو صرف میڈیا کی ایک نیشنل ویلیو ہے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں, ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کا جرنلزم سے, خبر سے, صحافت سے بہت کم تعلق ہے. لیکن بہرحال صحافت کرنے والے لوگ بھی موجود تھے, وہ لوگ موجود تھے جو کہ اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں پاکستان میں مسئلہ ہے کہ ہے ہم سیاست جہاں پہ غلط, آپ نے بھی بات کی عمران خان کے بارے میں بھی, نواز شریف کے بارے میں نے بھی بات کی, جہاں پہ سیاستدان غلط کرتے ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. لیکن شاہ صاحب یہ ماننا ہوگا کہ بنیادی خرابی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. ان کی ایک حد سے زیادہ طاقت ہے, آپ مانتے ہیں, آئی نو دیٹ, لیکن اس چیز کو اسٹیبلش کرنا اور اسی کے اوپر اسی کو بنیادی فوکس کر کے رپورٹنگ کرنا ہی صحافت ہے پاکستان کے کنٹیکسٹ میں. کیونکہ آپ پھر کیا کر رہے ہیں اگر آپ اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے؟ جہاں پہ جو بھی خرابی ہے اس کی بنیاد میں فوجی نکلتا ہے, فوج نکلتی ہے نا. تو آپ جب تک رول آف لا اسٹیبلش نہیں کریں گے, رول آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا, چیف ایگزیکٹو ہی چیف ایگزیکٹو نہیں ہوگا, فوج تمام غیر قانونی کاروبار بند نہیں کر دے گی, تمام سرکاری محکموں سے فوج واپس نہیں چلی جائے گی, اپنا اصل کام دفاع کا نہیں کرے گی, پاکستان کے اندر بہتری نہیں آ سکتی. تو یہ والی رپورٹنگ اب پاکستان میں نہیں ہو رہی. میڈیا ہاؤسز جو مزاحمت کرتے تھے وہ لیٹ گئے ہیں, یہاں تک کہ جیو جنگ گروپ جیسے اور ڈان جیسے ادارے بھی جو کہ باکمال جن کا ماضی ہے وہ بھی صاف ظاہر ہے کہ آئی ایس پی آر کے پریشر کے سامنے اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہے. اچھا احمد, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں سے بیٹھ کے میں جب امریکہ کو دیکھتا ہوں تو جو جرنلزم کا کمپیریزن ہے, ظاہر ہے ایک وہ مکمل طور پہ وہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں ہے, کافی حد تک سیکیورٹی وہاں پر ایک ایشو ہے, وہاں پہ بھی اسٹیٹ کا ایک رول ہے, لیکن پاکستان کا کمپیریزن نہیں ہے, بہرحال پاکستان کا کمپیریزن نہیں ہے. تو دل لگ گیا ہے امریکہ میں جا کے, یا کیسا رہا زندگی, کیسی مشکل ہوئی ہے, آسان ہوئی ہے امریکہ میں رہنا ایک پاکستانی جرنلسٹ جو جہاں پہ بڑا ایکٹیو تھا؟ ایک چیز ذہن میں رکھیں, یہ میں اپنے چند اور دوستوں سے بھی یہ بات سن چکا ہوں جو پہلے امریکہ میں آ کے رہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, ہم جب پاکستان میں ہوتے ہیں نا, تھا ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, ساؤتھ ایشیا ہے, ہمارا ڈفرینٹ کلچر ہے, یورپ میں امریکہ میں کلچر ڈفرینٹ ہے, تو تھوڑا سا امیر لوگ ہیں تو یہاں پہ بلڈنگیں بڑی, تھوڑی سی رنگ روشنی رنگینی ہمیں میڈیا کے ذریعے رسالوں میں نظر آتی ہے. تو ایک وہاں پہ رہ کے ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ شاید بہت بڑی دنیا, بہت بڑی چیز ہے, یا وہاں پہ جانا کیا زندگی ہوگی. وہ جو زندگی جس کو ہم تصور کرتے ہیں نا وہاں پہ, وہ یہاں پہ آنے کے بعد 5, 10, 15 یا 20 دن ہوتی ہے شاہ صاحب. اس کے بعد آپ کے سامنے پوری زندگی ہے جو آپ نے جینی ہے نا. آپ جب پاکستان میں اپنے گھر محلے میں ہوتے ہیں, آپ کے یار دوست, فیملی, آپ کے گھر والے, آپ کے رشتہ دار, عزیز و اقارب, آپ کا پورا سپورٹ بیس, ایک پورا سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. کوئی مسئلہ, خوشی, غمی, آپ ہر جگہ پہ جاتے ہیں, ان تمام چیزوں کا آپ کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے, آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتے ہیں, آپ کی یہ پوری سپورٹ بیس ہوتی ہے. جب آپ وہ سسٹم میں چھوڑ کے نکلتے ہیں, کسی نئی جگہ پہ آتے ہیں, اور وہ بھی زندگی کے اس حصے میں کہ میں دیکھیں میرے کا تو مین مسئلہ تو روزگار ہے نا. میں کسی امیر فیملی سے نہیں آ رہا, I am coming from a middle class, from a poor family. I have to make my own living on daily basis. تو صاحب اس میں پھر یہ تھا کہ اب میں واپس تو نہیں جا سکتا, وہاں پہ تو روزگار ہی نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ سوچا جانے کے بارے میں, مجھے کوئی تھریٹ, میں کسی سے نہیں ڈرتا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے فیس کیا ان لوگوں کو وہاں رہ کے, بدترین مارشل لاؤں کو فیس کیا ہم نے, جنرل مشرف کو دیکھا, رحیل شریف کو, باجوہ کو دیکھا. یہ کیا چیزیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگ. تو ہم ہر طرح سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں, لیکن صاحب روزگار تو بندہ کرنا ہی پڑتا ہے نا. روزگار کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ صرف کمانے کے حوالے سے انسان اتنا کما لیتا ہے کہ باعزت زندگی گزر جاتی ہے. باقی دل لگ جانا شاہ صاحب, سپورٹ بیس ہونا, دوست احباب, کمپنی, محفل, فیملی, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے انسان کی. انسان ختم ہو جاتا ہے, آپ یوں کہہ لیجیے, کچھ بھی نہیں رہتا, کچھ بھی نہیں بچتا. لیکن اب صاف ظاہر ہے کہ اگر میں پاکستان جاؤں, میں کبھی آپ کے آگے ہاتھ پھیلاؤں, کبھی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلاؤں, کبھی اس سے پیسے لوں, صاف ظاہر ہے کہ بندہ وہ کب تک کرتا ہے پھر, جب آپ کو رہنے نہ دیا جائے ایک جگہ کے اوپر. تو یہ چیز ہے. امریکہ میں آنے کا مطلب اپنی پرسنل لائف, اپنی زندگی, اپنی سوچ, اپنی ہر چیز کو ختم کرنا. پڑھنے کے لیے آنا اچھا ہے, سیر کے لیے آنا اچھا ہے, کچھ عرصہ جاب کرنے, ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے اچھا ہے, بلکہ بہت اچھا ہے. آپ کی کیریئر, زندگی, لائف کہیں سے کہیں چل جائے گی. لیکن یہاں پہ آ کے رہنا اور ہمیشہ کے لیے رہنے کا فیصلہ کر لینا, اپنے آپ کو ختم کر دینے کے مترادف ہوتا ہے. کیسا
احمد، ابھی آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ آ گئی ہے، مجھے پتا ہے اور بڑی خوشی ہے مجھے. مجھے یہ فرمائیے کہ آخری سوال کرتا ہوں، میں ختم کرتا ہوں محفل کو. گو کہ آپ سے بہت ساری باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں، لیکن ہم رکھیں گے، ایک اور ملاقات بھی رکھیں گے. پاکستان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں پاکستان کا فیوچر جو ہے بہت ہی مایوسی ہوتی ہے بعض اوقات دیکھ کے، لیکن اور مجھے یہ تھا کہ یہ 2024 کے جو الیکشن ہوئے، جو انتخابات ہوئے، اس سے پہلے تو مجھے بالکل یہ لگ رہا تھا. اور کیا صاحب آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو مجھے بہت قریب سے جانتے ہیں، میری کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے معمولی سی بھی ہمدردی نہیں، آپ یہ فیکٹ بھی جانتے ہیں، اور کسی کے لیے کوئی مخاصمت بھی نہیں. یہ فرق ہے کہ بعض لوگوں کی مخاصمت ہوتی ہے کسی سے، میری مخاصمت بھی نہیں ہے. ہاں، نون لیگ چونکہ پاور میں ہے، اقتدار میں ہے، کب سے؟ آج سے نہیں، پچھلے 2 سال سے. تو جو پاور میں ہو، جو غلط کرے اس کو غلط کہنا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا، ہر چیز کو غلط کہنا، جو بھی غلط کر رہے ہیں یہ ہمارا فرض ہے. اور جو اپوزیشن میں ہو، کمزور ہو، اس کی چھوٹی موٹی بات کو بعض اوقات اگنور بھی کر دینا، یہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں نا. تو پاکستان کے فیوچر کے بارے میں میں بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جو بہت زیادہ پر امید ہیں. پاکستان کے اندر بہتری کے بہت سے امکانات ہیں. پاکستان بالکل آگے جا سکتا ہے. پاکستان میں ایک وائبرنٹ سول سوسائٹی موجود ہے، ایک ایسی مڈل کلاس موجود ہے جو کہ تبدیلی لا سکتی ہے. تبدیلی سے ہرگز میری مراد کوئی ایک سیاسی جماعت کا آگے آ جانا نہیں ہے. میری مراد روایتی سوچ رکھنے والے سیاستدانوں کا خاتمہ ہے، جو میں بہت جلد ہوتا تو نہیں لیکن ہوتا دیکھ رہا ہوں. یہ بالکل ہوگا. پاکستان کے وہی لوگ جنہوں نے، کیا تھا آپ جانتے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے 8 فروری کو نکل کے تقریباً 80% کی اکثریت سے ایک سائٹ پہ فیصلہ سنایا ہے، وہ کہتے رہے. بلکہ یہ اچھا کہ آپ نے سوال کر دیا، میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آ گیا تھا، بہت اہم پوائنٹ. یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بہت مقبول ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان اور یہ مینڈیٹ ملا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ بات بالکل غلط ہے. یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں، یہ غرور میں، گھمنڈ میں غلط بات کر رہے ہیں. بالکل اس بات سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. عمران خان نیشنل لیڈر ہے، ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، بڑی میسو فالوئنگ ہے، اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو مینڈیٹ آپ کو ملا ہے وہ آپ کے لوگوں نے جو اچھی سیاست کی ہے اس کی وجہ سے ملا ہے. آپ کو جو دیوار کے ساتھ لگایا گیا تھا، جو آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا آپ کی پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ، جو آپ کے کارکنوں کے ساتھ، لوگوں نے اپنا غصہ دکھایا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اسٹیبلشمنٹ کی نفرت کا ووٹ بینک بھی اس کے اندر شامل ہے. اس کے اندر وہ آپ کے وکٹم ہونے کا ووٹ بھی شامل ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس میں لوگوں نے نفرت دکھائی ہے کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی سے کسی پارٹی کو لے کے آ جائے اور ان کا وزیر اعظم لگا دے اور پھر اپنی مرضی سے جو مرضی کرتی پھرے. اس میں لوگوں کا نظام، ریاست کے خلاف ایک غصہ بھی شامل ہے. یہ اس چیز کا بھی مینڈیٹ ہے. یہ اس چیز کا بھی مینڈیٹ ہے کہ اب جو آپ بات کر رہے تھے الیکشن سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے خلاف، لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے. اگر آپ یہ چیز نہ کرتے تو آپ کو یہ ووٹ نہیں ملنا تھا. تو یہ سبق عمران خان صاحب کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے میسج بھی ہے عوام کے لیے، یہ جو سمجھتے ہیں کہ اگر آج وہ پرو اسٹیبلشمنٹ پالیسی لے لیں ان کا ووٹ بینک آدھے سے بھی کم ہو جائے گا. تو خیر، آپ کے سوال جو تھا اس کے جواب میں سمجھتا ہوں کہ بہت خامیاں، بہت خرابیاں ہیں، لیکن جو طاقتور ہیں شاہ صاحب وہ کمزور ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ پاکستان آگے چلے گا. پاکستان کے یہی لوگ جو ہیں وہ ان سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ میں بھی تبدیلی لے کے آئیں گے اور بہتر لوگ آگے آئیں گے، اور آہستہ آہستہ اگر نظام چلتا رہا تو بہتری ضرور آئے گی. احمد رانی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ.